द शैडो इनसाइट में खुश आमदीद, जहां इल्म की रोशनी साये में छुपी हकीकतों को आश्कार करती है। यहाँ हर सवाल एक दरवाज़ा है और हर वीडियो एक नई दरियाफ्त। कायनात के असरार हों, इंसानी दिमाग की गहराइयाँ हों या साइंस के पोशीदा कानून, हम हकीकत को सादा मगर पुरअसर अंदाज में पेश करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई तहकीक सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के इस गहरे जायजे में हम जिस किताब पर बात कर रहे हैं उसका नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। और ये किताब वाकई कमाल की है। मतलब आम तौर पर इंसान ये समझता है कि वो जो भी फैसला कर रहा है वो मुकम्मल तौर पर सोच समझ कर मंतिकी अंदाज में कर रहा है। हाँ, हमें यही खुशफहमी होती है। बिल्कुल, लेकिन ये किताब इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके और जो फैसले करने की नफ्सियात है उसको बहुत वाज़ेह करती है। ये बताती है कि इंसान की सोच दरअसल दो निज़ामों पर मुश्तमल है। एक वो जो बहुत तेज, खुदकार और जज्बाती है, जबकि दूसरा सुस्त, मंतिकी और जरा सोच समझकर फैसला करने वाला है। अच्छा, यहाँ ये वाज़ेह करना ज़रूरी है कि ये हिस्सा एक है जिसमें हम पार्ट 1 2 सिस्टम के इब्तदाई चैप्टर्स पर बात करेंगे। इस तज्ज़िये का मकसद इन ज़राए से हासिल होने वाली मालूमात को गहराई में समझना है। जी, और जिन चैप्टर्स पर हम आज बात करेंगे वो हैं द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, अटेंशन एंड एफर्ट, द लेजी कंट्रोलर, द एसोसिएटिव मशीन और कॉग्निटिव ईज। तो चलें, सबसे पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, सोच के दो निज़ाम। किताब के इस पहले हिस्से में इंसानी दिमाग को दो फर्जी किरदारों के जरिए समझाया गया है। बिल्कुल। मुझे तो ये जानकर ही बड़ा तजस्सुस हुआ कि दिमाग के अंदर गोया दो मुख्तलिफ शख्सियात बेवक्त रहती हैं। मतलब एक ही जिस्म में फैसले करने वाले दो मुख्तलिफ निज़ाम। हाँ, मुसन्निफ डैनियल कानिहामेन ने इन्हें बहुत सादगी से सिस्टम 1 और सिस्टम 2 का नाम दिया है। सही। अब अगर हम सिस्टम 1 की बात करें तो ये दिमाग का वो हिस्सा है जो इंतहाई तेज है, खुदकार है और बगैर किसी शऊरी मेहनत के काम करता है। मतलब बगैर सोचे समझे। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अगर सामने किसी गुस्से वाली औरत की तस्वीर आ जाए तो देखने वाले को फौरन अंदाजा हो जाता है कि वो गुस्से में है। और उसके लिए कोई तज्जिया नहीं करना पड़ता। जी, दिमाग सेकंड के हजारवें हिस्से में ये भी जान लेता है कि अब ये औरत कोई सख्त बात कहने वाली है, या फिर अगर कोई पूछे कि 2 जमा 2 कितने होते हैं। तो चार का हिंसा फौरन जहन में आ जाता है। हाँ, तो ये सब सिस्टम 1 का कमाल है। यानी वो तमाम काम जो हम महज आदत के तहत करते हैं वो सिस्टम 1 कर रहा होता है। लेकिन अगर मुझसे कोई कहे कि 17 को 24 से ज़र्ब देना है। तो फिर दिमाग एकदम से रुक जाएगा। हाँ, बिल्कुल। 17 को 20 से ज़र्ब दें, फिर 4 से, मतलब ये काम खुद ब खुद तो नहीं हो रहा ना। इसके लिए मुझे बाकायदा रुक कर एक ज़हनी मुशक्कत करनी पड़ेगी। और यहीं पर सिस्टम 2 मैदान में आता है। सिस्टम 2 उन कामों के लिए जागता है जो मुश्किल होते हैं और जिनमें मंतिक की ज़रूरत होती है। सही। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सिस्टम 1 हमेशा चलता रहता है, उसे बंद नहीं किया जा सकता। ये वो खामोश हीरो है जो पसे पर्दा सारे फैसले कर रहा होता है, जबकि सिस्टम 2 को लगता है कि वो इंचार्ज है। अच्छा, क्या हम इसे यूं समझ सकते हैं कि सिस्टम 1 हमारी गाड़ी का ऑटो पायलट है जो रोजमर्रा के रास्तों पर खुद ही चलता है, जबकि सिस्टम 2 वो मैनुअल कंट्रोल है जिसे हमें खतरनाक और मुश्किल मोड़ पर खुद संभालना पड़ता है। हाँ, ये तशबीह काफी हद तक ठीक है। बस एक फर्क है, आम गाड़ी में ऑटो पायलट को मुकम्मल तौर पर बंद किया जा सकता है, लेकिन दिमाग का ऑटो पायलट यानी सिस्टम 1 कभी ऑफ नहीं होता। ओ, वो हर वक्त चलता रहता है। बिल्कुल। और जब मैनुअल कंट्रोल यानी सिस्टम 2 को वाकई काम करना पड़ता है तो उसके लिए जबरदस्त जिस्मानी और ज़हनी तवानाई दरकार होती है। और यही हमारा अगला चैप्टर है, तवज्जो और मेहनत। मतलब जब हम मुश्किल ज़हनी काम करते हैं तो क्या उसका बराह रास्त असर हमारे जिस्म पर भी होता है? हाँ, बिल्कुल। जैक्सन बेटी का एक बड़ा मशहूर तजुर्बा है जिसमें उन्होंने इंसान की आंख की पुतली के फैलने से ज़हनी मेहनत को नापा। आँख की पुतली से? जी, तजुर्बे में लोगों को ऐड 3 टास्क दिया गया। इसमें 4 हिंसे सुनाए जाते हैं और हर हिंसे में 3 जमा करके फौरन बताना होता है। ये तो खासा मुश्किल काम लग रहा है। हाँ ना? और जैसे ही इंसान ये मुश्किल काम शुरू करता है, उसकी आंख की पुतली नुमाया तौर पर फैल जाती है।
دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ واہ، لیکن عام گفتگو کے دوران ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ یہ تو حیرت انگیز ہے۔ یعنی جب سسٹم 2 کام کر رہا ہوتا ہے تو ہمارا ذہن تمام تر توانائیاں اس ایک کام کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ بالکل، اور اسی شدید توجہ کی وجہ سے وہ واقعہ پیش آتا ہے جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ گوریلا والا؟ ہاں، انویزیبل گوریلا کا تجربہ۔ چونکہ سسٹم 2 کی توجہ کا بجٹ محدود ہوتا ہے، اس لیے جب وہ کسی کام میں مصروف ہو تو ہم بالکل واضح چیزوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مطلب وہ باسکٹ بال والا تجربہ؟ جی، لوگوں کو ویڈیو دکھائی گئی جس میں 2 ٹیمیں باسکٹ بال پاس کر رہی تھیں۔ دیکھنے والوں کو کہا گیا کہ وہ صرف سفید شرٹ والی ٹیم کے پاسز گنے۔ اور گنتی کرنا ظاہر ہے سسٹم 2 کا کام ہے۔ بالکل۔ اب ویڈیو کے عین بیچ میں ایک شخص گوریلا کا لباس پہنے اسکرین پر آتا ہے، سینہ پیٹتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ پورے 9 سیکنڈ تک وہ اسکرین پر رہتا ہے۔ اور لوگوں نے اسے نہیں دیکھا؟ آدھے سے زیادہ لوگوں نے اس گوریلا کو دیکھا ہی نہیں، کیونکہ ان کی تمام تر توجہ سفید شرٹس والے کھلاڑیوں پر خرچ ہو رہی تھی۔ یہ تو دماغ کو چکرا دینے والی بات ہے۔ یعنی ہماری توجہ کا بجٹ اتنا محدود ہے کہ اگر وہ کہیں اور خرچ ہو رہا ہو تو ہم سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پاتے۔ ہاں، اور اسی لیے انسانی دماغ قدرتی طور پر قانون کم تر محنت پر عمل کرتا ہے۔ لا آف لیسٹ ایفرٹ؟ جی، چونکہ سسٹم 2 کو کام کرنے کے لیے بہت توانائی چاہیے ہوتی ہے، اس لیے ہمارا دماغ قدرتی طور پر سست واقع ہوا ہے، جسے کتاب میں دی لیزی کنٹرولر کہا گیا ہے۔ دماغ کا لیزی ہونا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا منطقی دماغ محنت کرنے سے کتراتا ہے؟ بالکل۔ اس کے لیے کتاب کی وہ مشہور بیٹ اور بال والی مثال لیتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ فرض کریں ایک بیٹ اور ایک بال کی کل قیمت $1 اور 10 سینٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ بیٹ کی قیمت بال سے ٹھیک $1 زیادہ ہے، تو بال کی قیمت کیا ہوگی؟ اگر میں جلدی سے سوچوں تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ بال 10 سینٹ کا ہوگا، جی، کیونکہ $1 اور 10 سینٹ سن کر دماغ اسے الگ الگ کر دیتا ہے۔ بظاہر یہ جواب سیدھا لگتا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ ہیں؟ غلط کیسے؟ مہنگا، یعنی $1 10 سینٹ کا ہے تو دونوں کی کل قیمت $1 20 سینٹ بن جائے گی۔ اوہ ہاں، یہ تو 1.20 بن گیا۔ بالکل، درست جواب دراصل 5 سینٹ ہے۔ اگر بال 5 سینٹ کا ہو اور بیٹ $1 5 سینٹ کا ہو، تب جا کر کل قیمت $1 10 سینٹ بنتی ہے۔ ارے واقعی، میرا دماغ بھی بالکل اسی جال میں پھنس گیا۔ اور زیادہ تر لوگ اسے چیک کرنے کی زحمت ہی نہیں کرتے۔ سسٹم 2 سستی دکھاتا ہے اور سسٹم 1 کے آسان جواب کو مان لیتا ہے۔ یعنی وہ جاگتا ہی نہیں ہے۔ جی، اور قوت ارادی بھی ایک محدود خزانہ ہے۔ ماہر روئے باؤمسٹر کا ایک تجربہ ہے ایگو ڈپلیشن پر۔ ایگو ڈپلیشن، یہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے لوگوں کو ایک کمرے میں بٹھایا جہاں تازہ چاکلیٹ کی خوشبو تھی۔ کچھ لوگوں کو چاکلیٹ کی بجائے زبردستی کچی مولی کھانے پر مجبور کیا گیا۔ ارے، چاکلیٹ کی خوشبو میں کچی مولی کھانا تو ایک عذاب ہے۔ اس کے لیے تو اپنے آپ پر شدید کنٹرول کرنا پڑتا ہوگا۔ اور اسی کنٹرول نے ان کی ذہنی بیٹھیں ختم کر دی۔ جب بعد میں ان سے مشکل ذہنی کام کروایا گیا تو مولی کھانے والوں نے جلدی ہار مان لی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور سوچ سمجھ کر فیصلے کرنا دونوں ایک ہی ذہنی بیٹری استعمال کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور جب بیٹری ختم ہونے لگے تو سسٹم 2 سستی دکھاتا ہے اور سسٹم 1 کی ہر بات مان لیتا ہے۔ بالکل درست۔ اور جب سسٹم 2 سست ہوتا ہے تو پھر سسٹم 1 دنیا کو کیسے سمجھتا ہے؟ یہ ہمارا اگلا چیپٹر ہے، دی ایسوسیٹیو مشین۔ یعنی خیالات کا خود بخود جڑنا۔ تو سسٹم 1 یہ کیسے کرتا ہے؟ وہ خیالات کو ایک دوسرے سے جوڑ کر ایک کہانی بناتا ہے۔ ذرا ان 2 الفاظ پر غور کریں، کیلے اور کہ۔ ارے، یہ دونوں الفاظ ایک ساتھ سن کر ہی ایک عجیب سی ناگواری محسوس ہو رہی ہے۔ ہاں نا؟ حالانکہ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جسم نے فوراً ایک ناخوشگوار احساس پیدا کیا اور دماغ نے خود بخود ان کے درمیان کوئی تعلق بنانے کی کوشش کی۔ مطلب جیسے کوئی خراب کیلے کھا لیے ہوں۔ بالکل، اسے ایسوسیٹیو تھنکنگ کہتے ہیں۔ ایک خیال خود بخود دوسرے خیال کو جگا دیتا ہے۔ واو! اور اسی سے پرائمنگ ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے۔ پرائمنگ؟ یہ کیا ہے؟ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارے ارد گرد کی چیزیں ہماری سوچ کو بدل دیتی ہیں۔ فلوریڈا اثر کے نام سے ایک تجربہ کیا گیا۔ اچھا، اس میں کیا ہوا؟ اس میں نوجوانوں کو کچھ ایسے الفاظ پڑھائے گئے جن کا تعلق بڑھاپے سے تھا، جیسے گنجا، جھریاں اور فلوریڈا۔
تو اس سے کیا فرق پڑا؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب وہ ٹیسٹ دے کر نکلے تو وہ خود بخود بوڑھوں کی طرح آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ الفاظ نے ان کے جسمانی رویے کو بدل دیا تھا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، مطلب صرف الفاظ سے ان کی چال بدل گئی۔ یہاں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف خیالات ہی جسم پر اثر کرتے ہیں یا جسمانی حرکات بھی خیالات کو بدل سکتی ہیں؟ جسمانی حرکات بھی سوچ بدل سکتی ہیں۔ ایک اور تجربہ کیا گیا جس میں لوگوں کو منہ میں پینسل دبا کر مصنوعی مسکراہٹ بنانے کو کہا گیا۔ اچھا، پینسل دبا کر؟ جی، اور جن لوگوں کے چہرے پر پینسل کی وجہ سے مسکراہٹ تھی انہیں عام کارٹون بھی زیادہ مزاحیہ لگے۔ ارے واہ! اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جسمانی تاثرات واقعی انسان کا موڈ اور سوچ بدل دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دماغ مسلسل پس پردہ چیزوں کو جوڑ رہا ہے۔ یہ ایک مکمل خفیہ دنیا معلوم ہوتی ہے۔ ہاں، اور یہ دنیا جس اصول پر کام کرتی ہے وہ ہے کوگنیٹو ایز۔ یہ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے۔ کوگنیٹو ایز مطلب ادراکی آسانی؟ بالکل۔ سسٹم 1 ہر وقت ہمارے ذہن میں ایک میٹر چیک کرتا رہتا ہے۔ جب دماغ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تو اسے کوگنیٹو ایز محسوس ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جو چیز سمجھنے میں جتنی آسان ہوتی ہے دماغ اسے اتنا ہی سچ مان لیتا ہے۔ اچھا، یعنی آسان معلومات کو جلدی مان لینا۔ ہاں، آسانی تب محسوس ہوتی ہے جب الفاظ صاف لکھے ہوں، بات بار بار دہرائی جائے یا انسان کا موڈ اچھا ہو۔ اسے ایلیوژن آف ٹروتھ یا سچائی کا وہم کہتے ہیں۔ سچائی کا وہم؟ اس کی کوئی مثال؟ اگر کسی جھوٹ کو بار بار دہرایا جائے تو وہ سچ لگنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی کو بار بار یہ جملہ سنایا جائے کہ مرغی کے جسم کا درجہ حرارت، ہاں، اور پھر آگے چل کر کوئی بھی من گھڑنت ہنسا بتا دیا جائے تو وہ اسے سچ مان لے گا، کیونکہ وہ جملہ اسے شناسا لگتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں ٹائل کرنا چاہتا ہے تو اسے بس اچھے اور صاف فونٹ میں سادہ زبان استعمال کرنی چاہیے تاکہ ہمارا دماغ اس پر محنت کیے بغیر اسے سچ مان لے؟ بدقسمتی سے ہاں۔ یہ تو مارکیٹنگ اور پروپیگنڈے کا سب سے بڑا ہتھیار لگتا ہے۔ مطلب ہم اتنے سادے ہیں۔ ہاں، اور مزاج کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ ریموٹ ایسوسیشن ٹیسٹ سے ثابت ہوتا ہے کہ جب انسان اچھے موڈ میں ہوتا ہے تو وہ زیادہ تخلیقی ہو جاتا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے نا؟ ہاں، لیکن اس دوران ہماری چوکسی کم ہو جاتی ہے، سسٹم 2 سو جاتا ہے اور ہم منطقی غلطیاں زیادہ کرتے ہیں۔ یعنی خوشی میں ہم جلدی بیوقوف بن سکتے ہیں۔ بالکل۔ تفصیلی بحث کا اگر خلاصہ کیا جائے تو یہ بات تو واضح ہے کہ انسان کا دماغ کوئی پرفیکٹ کمپیوٹر نہیں ہے، جی بالکل نہیں۔ بلکہ یہ توانائیاں بچانے کے لیے شارٹ کٹس استعمال کرتا ہے جنہیں ہم سسٹم 1 کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم لاشعوری طور پر کئی چیزوں کو سچ مان لیتے ہیں۔ ہاں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے ہر فیصلے کے انچارج ہیں، لیکن جب پرائمنگ، موڈ اور سستی ہمارے فیصلوں کو ہماری مرضی کے بغیر کنٹرول کر رہے ہیں تو کیا ہم واقعی اتنے باشعور ہیں جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اگلے حصے میں ہم مزید چیپٹرز پر بات کریں گے، جیسے نارمز، سرپرائزز، کازز اور ججمنٹ کیسے بنتے ہیں۔ ایک نہایت جدید لاکھوں ڈالر مالیت کی خودکار گاڑی کا تصور کریں جو ایک ہائی وے پر دوڑ رہی ہے، ہاں بالکل۔ اور اس کا آٹو پائلٹ سسٹم اتنا زبردست ہے کہ وہ ٹریفک کی روانی کو، سڑک کے نشیب و فراز کو اور سامنے آنے والی رکاوٹوں کو بغیر کسی انسانی مدد کے سنبھال رہا ہے۔ مطلب سب کچھ انتہائی ہموار چل رہا ہے؟ بالکل، لیکن پھر اچانک سڑک پر پڑنے والے ایک درخت کے سائے کو وہ جدید سسٹم کوئی ٹھوس دیوار سمجھ لیتا ہے اور پوری طاقت سے ایمرجنسی بریک لگا دیتا ہے۔ اوہو، یعنی ایک اتنے سمارٹ اور ڈیٹا سے لیس نظام نے اچانک اتنی بھیانک اور غیر منطقی غلطی کر دی۔ یہی تو، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اپنا دماغ جو کائنات کی سب سے پیچیدہ مشین ہے وہ بالکل اسی آٹو پائلٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں خوش آمدید، جہاں ہم اسی پر بات کریں گے۔ بالکل، انسانی ذہن کے اسی آٹو پائلٹ یعنی جس کو ہم سسٹم 1 کہتے ہیں، اس کے اندر کچھ ایسی خاموش اور گہری خامیاں موجود ہیں جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی، مگر وہ ہمارے ہر فیصلے کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں نا؟ جی 100%۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے ڈینیل کوہنم کی مشہور کتاب تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو کے حوالے سے دیکھا تھا کہ انسانی ذہن 2 حصوں میں کام کرتا ہے۔ ہاں، ایک تیز رفتار اور لاشعوری سسٹم 1 اور دوسرا سست اور شعوری سسٹم 2۔
بالکل ٹھیک. تو آج کا ہمارا مقصد اس بات کی گہرائی میں جانا ہے کہ یہ جو ہمارا خود کا نظام ہے یہ روزمرہ کی چیزوں کو کیسے پہچانتا ہے اور معلومات کی کمی کو کیسے چھپاتا ہے. مطلب وہ شارٹ کٹس جنہیں ہیورسٹکس کہا جاتا ہے، جو شاید پرانے زمانے میں تو ہماری بقا کے لیے ضروری تھے، لیکن آج کی جدید دنیا میں ہمیں بڑی غلطیوں کی طرف لے جاتے ہیں. بالکل. ہم کتاب کے انہی چیپٹرز پر بات کریں گے، چیپٹر 6 سے لے کر 12 تک. تو مجھے ایک بات بڑی پراسرار لگتی ہے کہ ایک نظام جو ہر وقت پس منظر میں چل رہا ہے وہ دراصل دنیا کو دیکھ کیسے رہا ہے؟ آپ کا مطلب ہے کہ سسٹم 1؟ ہاں، یعنی کیا وہ واقعی ہر لمحے ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے؟ کیونکہ اگر ایسا ہے تو اس پر تو بے پناہ توانائی خرچ ہونی چاہیے. ہم تو جانتے ہیں کہ انسانی دماغ جسم کی توانائی کا کتنا بڑا حصہ استعمال کرتا ہے. دیکھیں، یہیں سے تو ارتقائی حیاتیات کا اصول شروع ہوتا ہے. سب سے پہلا اصول ہی توانائی کی بچت ہے. اچھا؟ ہاں، اگر دماغ ہر وقت ہر نئی چیز کا تجزیہ کرنے بیٹھ جائے نا تو وہ بہت جلد تھک جائے گا اور سارا گلوکوز ختم ہو جائے گا. صحیح. تو پھر وہ اس سے بچتا کیسے؟ اس سے بچنے کے لیے سسٹم 1 دنیا کا ایک نارمل ماڈل اپنے اندر بنا لیتا ہے. مطلب وہ مسلسل یہ طے کرتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا نارمل ہے. یعنی وہ ایک طرح کی روٹین بنا لیتا ہے؟ بالکل. وہ ہر واقعے، ہر جملے اور ہر منزل کو اس ماڈل کے سانچے میں پرکھتا ہے، اور جب تک چیزیں ماڈل کے مطابق چلتی رہتی ہیں وہ ہمارے شعور کو یعنی سسٹم 2 کو جگانے کی زحمت نہیں کرتا. لیکن جب کوئی سرپرائز ملتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ بس جیسے ہی کوئی سرپرائز ملتا ہے، کوئی ایسی چیز جو اس ماڈل سے میچ نہیں کرتی، دماغ سیکنڈ کے 10ویں حصے میں چوکنا ہو جاتا ہے. واہ، سیکنڈ کے 10ویں حصے میں؟ جی، کتاب میں اس کی ایک بہت زبردست مثال دی گئی ہے. ایک تجربہ کیا گیا جہاں لوگوں کے دماغ کو اسکینر سے جوڑا گیا اور انہیں ایک انگریزی جملہ سنایا گیا. اچھا، کیا جملہ تھا؟ جملہ تھا "Earth revolves around the trouble every year"، یعنی زمین ہر سال مصیبت کے گرد گھومتی ہے. مصیبت؟ لیکن زمین تو ظاہر ہے سورج کے گرد گھومتی ہے. یہ تو بڑی بے تکی بات ہے. اور یہی الجھن جو آپ کو ابھی ہوئی، یہ ان دماغی سکینز میں ایک واضح سگنل کے طور پر ریکارڈ کی گئی. جیسے ہی کانوں میں لفظ ٹربل پڑا نا، تو دماغ نے ریئیکٹ کیا؟ بالکل. سیکنڈ کے 2/10 حصے میں دماغ کے اس حصے میں ایک جھٹکا یا سپائک پیدا ہوا جو حیرت کو ظاہر کرتا ہے. مطلب سسٹم 1 کو پتا تھا کہ یہاں لفظ سورج آنا چاہیے تھا؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ سسٹم 1 صرف الفاظ نہیں سن رہا تھا، وہ دنیا کے طبعی حقائق کے ماڈل سے ان الفاظ کو میچ کر رہا تھا. یہ تو واقعی ایسا ہے جیسے دماغ ہر وقت ایک خاموش جاسوس کی طرح چیزوں کی نگرانی کر رہا ہے. بالکل. ایک اور مثال دیکھیں. فرض کریں آپ ایک ریسٹورانٹ میں ہیں. ایک شخص سوپ پیتا ہے اور اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. جیسے سوپ کا ذائقہ خراب ہو؟ ہاں. اب تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص وہی سوپ پیتا ہے اور اس کا چہرہ بھی ویسے ہی بگڑ جاتا ہے. تو دماغ فوراً کہے گا کہ سوپ میں خرابی ہے نا؟ بالکل. دماغ فوراً ایک تعلق قائم کر کے کہانی بنا لے گا کہ سوپ خراب ہے. لیکن منطقی طور پر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے ان دونوں کو کوئی ایسی بیماری ہو جس سے ذائقہ خراب محسوس ہوتا ہو، یا شاید دونوں نے اتفاق سے سوپ پینے سے پہلے کوئی کڑوی چیز کھائی ہو. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن ہمارا دماغ ان پیچیدہ امکانات پر غور کرنے کے بجائے سیدھا سوپ پر الزام لگا دیتا ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن کو ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ چاہیے، چاہے وہ کیسی بھی ہو؟ 100% ذہن کو ابہام یا نامکمل کہانیاں سخت ناپسند ہیں. پرانے ارتقائی دور میں اگر آپ جنگل میں ہیں اور جھاڑیوں کے ہلنے کی آواز آتی ہے تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہوا کا جھونکا ہے یا کوئی شیر؟ بالکل. آپ کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہوتا. آپ کا سسٹم 1 فوراً ایک وجہ گھڑتا ہے کہ یہ شیر ہے اور آپ کو بھاگنے پر مجبور کرتا ہے. ہاں، کیونکہ جو لوگ وہاں رک کر زیادہ سوچتے تھے وہ تو ارتقاء کے عمل میں زندہ ہی نہیں بچے. یہی تو بات ہے. اس لیے ہمارا دماغ آج بھی نامکمل معلومات کو جوڑ کر فوری کہانیاں اور وجوہات گھڑنے کا عادی ہے. تو اگر دماغ کا کام ہی خالی جگہوں کو بھرنا اور کہانیاں بنانا ہے تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلتا ہوگا کہ وہ بہت تھوڑی سی معلومات پر بھی بڑی تیزی سے کوئی حتمی فیصلہ کر لیتا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس رجحان کو کائنمن نے نفسیات کی ایک بہت اہم اصطلاح کا نام دیا ہے، WISITI. WISITI یہ کس چیز کا مخفف ہے؟ یہ انگریزی کے جملے What you see is all there is کا مخفف ہے. یعنی جو سامنے ہے بس
वही सब कुछ है। अच्छा, जो सामने है बस वही सब कुछ है? हाँ, सिस्टम 1 इस बात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देता है कि कौन सी मालूमात गायब हैं। वो सिर्फ दस्तयाब मालूमात को लेता है और एक बेहतरीन कहानी बना देता है। ये तो एक किस्म का ज़हनी ब्लाइंड स्पॉट मालूम होता है। इसकी रोज़मर्रा की कोई अमली सूरत क्या हो सकती है? मैं बताती हूँ। फर्ज करें, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या मुंडक एक अच्छी लीडर बनेगी? वो ज़हीन है और मजबूत इरादे की मालिक है। तो ज़हन फ़ौरन कहता है कि हाँ, अगर वो ज़हन और मजबूत है तो यकीनन बेहतरीन लीडर बनेगी। लेकिन सोचें, अगर इस जुमले के अगले अल्फाज करप्ट और जालिम होते? ओह! मैंने तो उन अल्फाज का इंतज़ार ही नहीं किया। यही तो WYSIAT है। हम्म, सिस्टम 1 ने सिर्फ पहली 2 मुस्बत सिफात सुनी और एक हतमी कहानी बना ली कि वो अच्छी लीडर है। उसने तो सिस्टम 2 को सोचने का मौका ही नहीं दिया कि भाई रुको, हमें मज़ीद मालूमात दरकार हैं। बिल्कुल। किताब में एक और मिसाल दी गई है। हम्म, अंग्रेजी का जुमला है एन अप्रोच द बैंक। सही। अब चूंकि यहाँ कोई पसे मंजर नहीं है, हाँ, जहन फौरन एक पैसों वाले बैंक का तस्वर करता है राइट। और सोचता है कि एन शायद पैसे निकालने जा रही है। हालांकि अंग्रेजी में बैंक का मतलब दरिया का किनारा भी तो होता है। हो सकता है वो मछलियां पकड़ने जा रही हो। जी, लेकिन जो कहानी सबसे आम और जल्दी बन जाए ना, हाँ। सिस्टम 1 उसी को हतमी सच मान लेता है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे हम किसी फिल्म का महज 2 मिनट का ट्रेलर देखते हैं जिसमें सिर्फ बेहतरीन मनाजिर काटकर लगाए गए होते हैं और हम पूरे एतमाद से कह देते हैं कि ये फिल्म तो साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। जबरदस्त तशबीह है। हाँ, हम भूल जाते हैं कि बाकी की 2 घंटे की फिल्म इंतहाई बोरिंग भी हो सकती है। मतलब हमने ट्रेलर को ही पूरी हकीकत मान लिया। ये तशबीह हद तक ठीक है, लेकिन फिल्म का ट्रेलर तो फिर भी हम शोरी तौर पर देख रहे होते हैं ना। हाँ, ये भी है। जबकि ये जो व्हाट यू सी इज ऑल देयर इज है, ये इतना लाशऊरी और खुदकार है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमने सिर्फ ट्रेलर देखा है। हम समझते हैं कि हमने पूरी फिल्म देख ली है। बिल्कुल। लेकिन देखें, जब सूरत हाल इतनी पेचीदा हो जाए कि दिमाग के पास ट्रेलर बनाने के लिए भी मालूमात ना हो, तब क्या होता है? क्या तब हमारा जल्दबाज सिस्टम 1 हार मानकर सिस्टम 2 को मदद के लिए पुकारता है? नहीं नहीं, वो इतनी आसानी से हार कहाँ मानता है। जब सूरत हाल बहुत पेचीदा हो तो वो एक और इंतहाई होशियार शॉर्टकट लेता है, जिसे सब्स्टिट्यूशन या मुतबादिल तलाश करना कहते हैं। मुतबादिल तलाश करना, वो कैसे? जब सामने एक मुश्किल सवाल हो, जिसे टारगेट क्वेश्चन कहा जाता है, और उसका जवाब फौरन दस्तयाब ना हो, तो सिस्टम 1 खामोशी से उसकी जगह एक आसान सवाल यानी ह्यूरिस्टिक क्वेश्चन खड़ा कर देता है। और इस आसान सवाल का जवाब दे देता है? बिल्कुल। और फिर हमें ये धोखा देता है कि हमने असल मुश्किल सवाल को हल कर लिया है। ये तो साफ धोखाधड़ी है। लेकिन क्या हम इंसान इतने बेवकूफ़ हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने सवाल ही बदल दिया है? इसका राज दिमाग के एक अमल में छुपा है, जिसे इंटेंसिटी मैचिंग या शिद्दत की मुताबिकत कहते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? फर्ज करें आपसे पूछा जाए, आप अपनी जिंदगी से मजमूई तौर पर कितने मुतमईन हैं? ये तो काफ़ी मुश्किल और बड़ा सवाल है। इसके लिए तो मुझे अपना करियर, रिश्ते, मुस्तकबिल सब सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन सिस्टम 1 इस मुश्किल से बचने के लिए एक आसान सवाल बनाता है कि इस वक्त मेरा मूड कैसा है। अच्छा। अब अगर आपका मूड अच्छा है, फर्ज करें उसकी शिद्दत 8 है 10 में से, तो दिमाग इस मूड की शिद्दत को जिंदगी से इत्मीनान की शिद्दत में बदल देता है। मतलब वो कह देगा कि मैं अपनी ज़िंदगी से 80% मुतमईन हूँ? जी, हम जज्बात की शिद्दत को किसी और पैमाने की शिद्दत पर खुद ब खुद मुंतकिल कर देते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे किसी आवाज़ की ऊंचाई को बल्ब की रोशनी की तेज़ी से मिला दिया जाए। वाह! तो अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या फ़िलहाल उम्मीदवार इलेक्शन जीतेगा, जो कि एक बहुत पेचीदा सियासी सवाल है, तो मेरा दिमाग दरअसल ये सोच रहा होगा कि क्या ये शख्स दिखने में फातेह और मजबूत लग रहा है? बिल्कुल दुरुस्त। आपने उस उम्मीदवार की शक्लो सूरत की बुनियाद पर अपनी राय कायम कर ली और आपको खुश शऊर भी नहीं हुआ कि आपने कोई सियासी तज्जिया किया ही नहीं। ये तो वाकई बहुत खतरनाक है। लेकिन ये तो हो गई ज़ाती जज्बात की बात। जब बात ठोस हकायक और आदाद शुमार की आती है, मतलब डेटा की, तब तो यकीना हम ज़्यादा मोहतात होते होंगे। आपको ऐसा लगता है? हाँ, आदाद शुमार में तो जज्बात की कोई जगह नहीं होती ना। दर हकीकत सिस्टम 1 डाटा और आदादो शुमार को समझने में इंतहाई खौफनाक हद तक नाअहल है।
واقعی؟ ہاں، اسے شماریات یعنی اسٹیٹسٹکس کی کوئی سمجھ نہیں، اور یہیں سے کتاب کے اگلے موضوع کی بات آتی ہے، دا لا آف اسمال نمبرز یعنی چھوٹے ڈیٹا کا قانون۔ اچھا۔ انسانی ذہن کہانیاں تو بناتا ہے، لیکن وہ چھوٹے سیمپلز یعنی بہت تھوڑے سے اعداد و شمار کو بھی پوری حقیقت پر لاگو کر دیتا ہے۔ کانمن نے اس کی ایک بہت زبردست مثال دی ہے گردے کے کینسر کی ریسرچ سے۔ وہ مثال کیا ہے؟ جب محققین نے دیکھا کہ امریکہ کی کن کاؤنٹیز میں گردے کے کینسر کی شرح سب سے کم ہے، تو وہ زیادہ تر کم آبادی والے دیہاتی اور ریپبلکن علاقے تھے۔ تو اس میں تو کوئی الجھن نہیں ہے۔ ذہن تو فوراً کہے گا کہ چونکہ وہاں دیہاتی زندگی ہے، صاف ہوا ہے، تازہ خوراک ہے، اس لیے وہاں لوگ صحت مند ہیں اور کینسر کم ہے نا؟ بالکل، سسٹم 1 نے فوراً ایک لاجواب کہانی بنا لی، لیکن الجھن تب پیدا ہوتی ہے جب ریسرچ کا دوسرے حصہ سامنے آتا ہے۔ دوسرا حصہ کیا تھا؟ جن کاؤنٹیز میں گردے کے کینسر کی شرح سب سے زیادہ پائی گئی نا، وہ بھی حیرانگی طور پر وہی کم آبادی والے دیہاتی اور ریپبلکن علاقے تھے۔ ایک ہی وقت میں وہی دیہاتی زندگی کینسر سے بچا بھی رہی ہے اور پیدا بھی کر رہی ہے۔ یہ تو واقعی ایک تضاد ہے۔ تو پھر اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ کوئی دیہاتی زندگی یا سیاست نہیں تھی، وجہ صرف شمالیات کا ایک سادہ اصول تھا، یعنی سیمپل کا چھوٹا ہونا۔ اچھا، ذرا اس کو تھوڑا اور سمجھائیں۔ دیکھیں، کم آبادی والے علاقوں میں اگر اتفاق سے صرف 4 لوگوں کو کینسر ہو جائے تو وہاں کی شرح فیصد کے حساب سے فوراً بہت زیادہ نظر آنے لگتی ہے، اور اگر اتفاق سے کسی کو نہ ہو؟ تو شرح بالکل صفر ہو جاتی ہے۔ بالکل، چھوٹے سیمپلز میں ہمیشہ انتہائی نتائج یا ایکسٹریم آؤٹ کمز آتے ہیں، جبکہ بڑے شہروں میں آبادی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ انتہائی نتائج اوسط میں چھپ جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا دماغ سٹیٹسٹکس کو نہیں سمجھتا، تو وہ ان اعداد و شمار پر کہانیاں گھڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ویسے میں یہاں آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ جی ضرور۔ سیمپل پر بھروسہ کرنا ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ مطلب ارتقائی لحاظ سے دیکھیں، اگر ایک انسان کا ہاتھ آگ سے جلتا ہے، جو کہ ایک چھوٹا سیمپل ہے، صرف ایک واقعہ، تو وہ فوراً سیکھ جاتا ہے کہ آگ خطرناک ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اگر وہ بڑے سیمپل کا انتظار کرے کہ بھئی میں 100 بار ہاتھ جلا کر دیکھوں گا پھر یقین کروں گا، تو وہ تو مارا جائے گا نا۔ تو چھوٹے واقعات سے بڑے سبق سیکھنا تو ہماری بقا کی ضمانت ہے۔ آپ کی دلیل اپنی جگہ بالکل بجا ہے۔ انفرادی بقا اور جسمانی خطرات کے لیے واقعی ایک واقعہ کافی ہے، وہاں تو سسٹم 1 کی جلد بازی ہماری جان بچاتی ہے۔ ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کا جدید معاشرہ آگ اور شکاری جانوروں تک محدود نہیں رہا نا۔ آج ہمیں ملکی معیشت، صحت عامہ کی پالیسیوں اور سٹاک مارکیٹ جیسے پیچیدہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور جب ہم 2 کرپٹ سیاست دانوں کو دیکھ کر پورے ملک کی سیاست کے بارے میں پالیسی بناتے ہیں، یا محلے کے 2 جرائم کو بنیاد بنا کر پورے شہر کو خطرناک قرار دیتے ہیں، تو وہاں یہ شارٹ کٹ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ میں سمجھ گیا۔ مطلب جو اوزار جنگل میں کام آتا تھا وہ جدید دنیا کی لیبارٹری میں تباہی مچا سکتا ہے۔ بالکل درست۔ اچھا، فرض کریں ہمارے پاس صورتحال کا تجزیہ کرنے کے لیے کوئی ڈیٹا، کوئی چھوٹا سیمپل یا کوئی معلومات سرے سے موجود ہی نہ ہو، دماغ بالکل خالی بیٹھا ہو، تب کیا ہوتا ہے؟ اوہ، تب تو ہم ایک اور زبردست جال کا شکار ہوتے ہیں، جسے اینکرنگ اور پرائمنگ کا عمل کہا جاتا ہے۔ اینکرنگ؟ جیسے جہاز کا اینکر ہوتا ہے؟ بالکل وہی۔ اگر کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو کوئی نمبر یا معلومات دے دی جائے، چاہے وہ بالکل غیر متعلق اور بے تکی ہی کیوں نہ ہو، تو وہ ہمارے دماغ میں پس جاتی ہے۔ ہاں، وہ لاشعور میں ایک لنگر یا اینکر کی طرح پھنس جاتی ہے، اور آپ کا حتمی اندازہ اسی اینکر کے گرد گھومنے لگتا ہے۔ مجھے اس پر یقین کرنا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے۔ اگر مجھے پتا ہے کہ کوئی معلومات بالکل بے تکی اور فضول ہے، تو میرا دماغ کیوں اس سے متاثر ہوگا؟ وہ تو اسے فوراً رد کر دے گا۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے نا، لیکن کوئن مین کے تجربات کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ ایک تجربے میں لوگوں کے ایک گروپ سے پوچھا گیا کہ کیا گاندھی جی کی موت 144 سال کی عمر سے پہلے ہوئی یا بعد میں؟ 144 سال؟ یہ تو ناممکن عمر ہے، سب کو پتا ہے۔ بالکل، یہ ایک فضول نمبر ہے، لیکن اس کے فوراً بعد جب انہی لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں ان کی موت دراصل کس عمر میں ہوئی، تو جن لوگوں نے پہلے وہ 144 کا نمبر سنا تھا، ان کا اندازہ ان لوگوں سے بہت زیادہ تھا جن سے یہ سوال نہیں پوچھا گیا تھا۔ حیرت انگیز، لیکن ایسا کیوں ہوا؟ اگر میں جانتا ہوں کہ 144 سال ایک مذاق ہے، تو اس نے میری سوچ کو کیسے بدل دیا؟
ہوتا یہ ہے کہ جب دماغ کو ایک بڑا نمبر یعنی اینکر ملتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر وہیں سے شروعات کرتا ہے اور پھر وہاں سے نیچے کی طرف آنا شروع کرتا ہے تاکہ کوئی قابل قبول جواب مل سکے۔ اچھا، یعنی وہ 144 سے نیچے گننا شروع کرتا ہے۔ ہاں، دماغ نیچے آتا ہے اور جیسے ہی اسے لگتا ہے کہ ہاں یہ عمر مناسب لگ رہی ہے، وہ وہیں رک جاتا ہے۔ وہ اس اینکر سے بہت دور نہیں جا پاتا۔ کمال ہے۔ کتاب میں ایک اور تجربہ ہے۔ لوگوں کے سامنے 0 سے 100 تک نمبروں والا ایک پہیا گھمایا گیا۔ وہ جو ویل آف فارچون ٹائپ ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، لیکن وہ پہیا ایک دھوکہ تھا اور صرف 10 یا 65 پر ہی رکتا تھا۔ اچھا۔ پہیا رکنے کے بعد شرکا سے پوچھا گیا کہ اقوام متحدہ میں افریقی ممالک کی تعداد کتنی ہے۔ جن کا پہیا 65 پر رکا تھا انہوں نے تعداد ان لوگوں سے بہت زیادہ بتائی جن کا پہیا 10 پر رکا تھا۔ حالانکہ اس پہیے کے نمبر کا افریقی ممالک سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ بالکل، ایک بے ترتیب نمبر نے ان کے ذہن کو مکمل طور پر ہیک کر لیا۔ یہ سن کر تو مجھے بازار میں بھاؤتاؤ، میرا مطلب ہے بارگیننگ، یاد آ رہی ہے۔ دکاندار جان بوجھ کر کسی معمولی سی چیز کی قیمت پہلے ہی بہت زیادہ بتا دیتا ہے، تاکہ ہمارے دماغ میں وہ بڑا نمبر ایک اینکر بن جائے، ہے نا؟ بالکل۔ اور پھر جب وہ تھوڑی سی رعایت دیتا ہے تو ہم خوش ہو کر چیز خرید لیتے ہیں۔ بازار والی مثال بڑی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک باریک سا فرق ہے۔ بازار میں جب دکاندار قیمت بتاتا ہے تو آپ کا شعور یعنی سسٹم 2 جانتا ہے کہ گفت و شنید چل رہی ہے۔ ہاں، ہم شعوری طور پر قیمت کم کروا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اینکرنگ اور پرائمنگ اس سے کئی زیادہ خطرناک اور لاشعوری عمل ہے۔ آپ کو احساس تک نہیں ہوتا کہ آپ کی سوچ کا نقطہ آغاز آپ کا اپنا ہے ہی نہیں، بلکہ کسی اور نے خاموشی سے آپ کے دماغ میں پلانٹ کر دیا ہے۔ یہ تو باہر سے آنے والی معلومات کی بات ہو گئی کہ بیرونی چیزیں ہمارے فیصلوں کو کیسے متاثر کرتی ہیں، لیکن کیا ہمارے اندر جو یادوں کا خزانہ موجود ہے، جو ہمارا اپنا حافظہ ہے، کیا وہ قابل بھروسہ ہے؟ افسوس کہ وہ بھی نہیں ہے۔ آپ کا ذہن دراصل ایک انتہائی غیر منظم اور متعصب ڈیٹا بیس ہے، اور اس دھوکے کو کہن مین نے اویلیبلٹی ہیورسٹک یا دستیابی کی سائنس کا نام دیا ہے۔ اویلیبلٹی؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہے کہ انسان کسی واقعے کی اہمیت یا اس کے ہونے کے امکان کا اندازہ اس بات سے لگاتا ہے کہ اس کے مثالیں دماغ میں کتنی آسانی سے اور کتنی جلدی آ جاتی ہیں۔ یعنی اگر میرے دماغ کو کوئی بات جلدی یاد آ گئی تو میرا سسٹم 1 کہے گا کہ یہ بہت اہم واقعہ ہے، اور ایسا تو روز ہوتا ہے۔ بالکل، اس کی ایک بہت کلاسک مثال ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ انگریزی زبان میں حرف کے یعنی لیٹر کے اس کے حوالے سے کون سے الفاظ زیادہ ہیں، وہ جو کے سے شروع ہوتے ہیں یا وہ جن میں کے تیسرے نمبر پر آتا ہے؟ اگر میں سوچنا شروع کروں تو فوراً ذہن میں آتا ہے کچن، کائٹ، کینگرو، کنگ۔ یہ الفاظ تو بڑی جلدی یاد آ رہے ہیں، لیکن تیسرے نمبر پر کے، اس کے لیے تو مجھے بہت زور لگانا پڑے گا۔ تو ظاہر ہے کے سے شروع ہونے والے الفاظ زیادہ ہوں گے۔ اور یہی اویلیبلٹی کا دھوکہ ہے۔ کیا مطلب؟ میں غلط ہوں؟ جی، حقیقت میں انگریزی زبان میں ایسے الفاظ کی تعداد کہیں زیادہ ہے جن میں کے تیسرے نمبر پر آتا ہے، جیسے آسک، میک، ٹیک، ایگنالج وغیرہ۔ واقعی؟ مسئلہ یہ ہے کہ انسانی ذہن کی ڈکشنری پہلے حرف کے لحاظ سے کام کرتی ہے۔ پہلے حرف سے الفاظ ڈھونڈنا انتہائی آسان اور تیز ہے، جبکہ تیسرے حرف کے حساب سے الفاظ کی تلاش دماغ کے لیے مشکل ہے۔ تو چونکہ پہلے حرف والے الفاظ جلدی یاد آ گئے، یعنی دستیاب ہو گئے، تو میرے سسٹم 1 نے فرض کر لیا کہ تعداد میں بھی وہی زیادہ ہوں گے۔ بالکل، ہمارا دماغ یاد آنے کی آسانی کو تعداد کی کثرت کے ساتھ گڈ مڈ کر دیتا ہے۔ یہ بات تو بہت خوفناک ہے، خاص طور پر آج کے دور میں جب ہم پر ہر طرف سے میڈیا اور سوشل میڈیا کی بمباری ہو رہی ہے۔ جی بالکل۔ مطلب اس کا تو یہ ہوا کہ اگر خبروں میں بار بار ہوائی جہاز گرنے کا ذکر ہو یا کسی دہشت گردی کے واقعے کی کوریج ہو تو وہ ہمارے دماغ میں بڑی آسانی سے دستیاب ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ خطرہ ہوائی جہاز کے حادثوں کا ہی ہے، حالانکہ اصل خطرہ تو شاید فضائی آلودگی، شوگر کی بیماری یا عام سڑک کے حادثات میں چھپائے، جن کی اتنی سنسنی خیز کوریج نہیں ہوتی۔ لو بالکل صحیح پہچانا ہے۔ میڈیا ہماری یادداشت کی اسی دستیابی یعنی اویلیبلٹی کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہم دنیا کو حقائق کی عینک سے نہیں بلکہ اس بات سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سی کہانیاں بار بار سنائی گئی ہیں۔
جس چیز کی یادیں دماغ کی سطح پر زیادہ موجود ہوتی ہیں وہی ہمارا سچ بن جاتی ہیں۔ بالکل، یہی سسٹم 1 کی حقیقت ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی گفتگو کے بعد اگر ہم ایک قدم پیچھے ہٹ کر دیکھیں تو ہم ایک عجیب و غریب تصویر ابھرتی ہے۔ ہمارا ذہن، جسے ہم اپنی سب سے بڑی طاقت سمجھتے ہیں، دراصل ایک انتہائی جلد باز اور کہانیوں کا شوقین آلہ ہے۔ جی ہاں، وہ معلومات نہ ہونے پر خالی جگہوں کو بھر دیتا ہے۔ ہاں، وہ WISIAT کے ذریعے اور مشکل سوال کو حل کرنے کے بجائے جذبات سے شارٹ کٹ لیتا ہے، شماریات کو سمجھ نہیں پاتا، بیتوکی معلومات سے اینکر ہو جاتا ہے اور صرف ان حقائق کو سچ مانتا ہے جو اسے آسانی سے یاد آ جائیں۔ یہ آٹو پائلٹ واقعی کتنا خامیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور سب سے پریشان کن بات تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہوتا ہے جب ہمارا شعور یعنی سسٹم 2 اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ ہم بہت منطقی اور عاقلانہ فیصلے کر رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک نئی اور کافی گہری سوچ چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ آج ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نیورل نیٹ ورکس کے دور میں ہیں۔ ہم ان مشینوں کو کس کی طرز پر بنا رہے ہیں؟ یقیناً انسانی ذہن کی طرز پر۔ اور ان مشینوں کی تربیت کس ڈیٹا پر ہو رہی ہے؟ اس ڈیٹا پر جو ہم انسانوں نے پیدا کیا ہے، جو ہمارے اسی خاموش، متعصب اور کہانیوں کے شوقین سسٹم 1 کی پیداوار ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم شعور پیدا کرنے کے شوق میں دراصل ایسی مشینیں بنا رہے ہوں جن میں نہ صرف ہمارے یہ سارے شارٹ کٹس موجود ہوں بلکہ وہ لاکھوں گنا زیادہ رفتار سے ان خامیوں کا شکار ہو رہی ہوں؟ کیا ہم اپنی ان ذہنی خامیوں کو مستقبل کی ٹیکنالوجی میں امر تو نہیں کر رہے؟ یہ واقعی ایک بہت بڑی اور غور طلب بات ہے جو آپ نے سننے والوں کے لیے چھوڑی ہے۔ اگلے حصے میں ہم بائسز اور اوور کانفیڈنس پر بات کریں گے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انتہائی قابل ماہرین، مطلب ایئر فورس کے بڑے تجربہ کار ٹرینرز اور دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں کے ذہین ترین طالب علم، یہ سب کے سب اس بات کو سمجھنے میں کوئی بنیادی غلطی کر رہے ہوں کہ دنیا واقعی کیسے کام کرتی ہے؟ ہاں، یہ واقعی ایک ایسا سچ ہے جسے تسلیم کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم اکثر خود کو ایک ایسے ڈرائیور کے طور پر دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ میں مکمل کنٹرول ہے۔ بالکل، جو ہر موڑ پر نفع اور نقصان کا باقاعدہ حساب لگاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، لیکن جب ہم انسانی ذہن کی تہوں میں اترتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پر منطق نہیں ہے بلکہ جذبات اور کہانیاں بیٹھی ہیں۔ اور یہی وہ دلچسپ معمہ ہے جسے حل کرنے کے لیے آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم مشہور کتاب تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو کے تیسرے حصے پر بات کر رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ حصہ پارٹ 2 کے باقی چیپٹرز اور پارٹ 3 پر مشتمل ہے، جس کا مرکزی خیال اوور کانفیڈنس یا ضرورت سے زیادہ یقین ہے۔ پچھلے حصوں میں ہم نے دماغ کے 2 سسٹمز یعنی تیز رفتار سسٹم 1 اور سست رفتار سسٹم 2 کو سمجھا تھا۔ تو آج کا جو ہمارا بنیادی مقصد ہے وہ ان پوشیدہ طریقوں کو بے نقاب کرنا ہے جن سے ہمارا اپنا دماغ ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ ہاں، آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہمارے جذبات، سٹیریوٹائپس اور شماریات کو نظر انداز کرنے کی جو ہماری عادت ہے وہ ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ چیپٹر 13 سے شروع کرتے ہیں، اویلیبلٹی، ایموشنز اور رسک کے بارے میں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے منطقی فیصلے کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اس ساری بحث کی بنیاد اس بات پر کھڑی ہے کہ ہمارا دماغ توانائی بچانے کا ماہر ہے۔ جب بھی دنیا کی کوئی پیچیدہ صورتحال سامنے آتی ہے تو ہمارا وہ خودکار حصہ یعنی سسٹم 1 محنت کرنے کے بجائے شارٹ کٹس ڈھونڈتا ہے۔ اچھا، مطلب وہ سوچنے سے جان چھڑاتا ہے۔ بالکل، اور ان میں سے سب سے پہلا شارٹ کٹ ہمارے جذبات ہیں۔ ماہرین نفسیات اسے ایفیکٹ ہیورسٹک کا نام دیتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار بہت حیران کن ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب دماغ کرتا کیا ہے اصل میں؟ ہوتا یہ ہے کہ جب دماغ کے سامنے کوئی مشکل سوال آتا ہے، مثلاً فلاں نئی ٹیکنالوجی کے لمبے عرصے کے اثرات کیا ہوں گے، تو دماغ خاموشی سے اس سوال کو ایک بہت ہی آسان سوال سے بدل دیتا ہے۔ یعنی وہ سوال ہی چینج کر دیتا ہے۔ ہاں، وہ خود سے پوچھتا ہے کہ میں اس ٹیکنالوجی کے بارے میں کیسا محسوس کرتا ہوں۔ واہ، گویا ہم سوچنے کے بجائے محسوس کرنے لگتے ہیں اور ہمیں خود اس بات کا اندازہ تک نہیں ہوتا کہ ہم نے اصل سوال کا جواب دیا ہی نہیں۔
بالکل ایسا ہی ہے۔ پال سلووک نامی ایک محقق ہے، انہوں نے اس پر بڑا گہرا کام کیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ کسی بھی ٹیکنالوجی یا چیز کے خطرات کا اندازہ اس بنیاد پر نہیں لگاتے کہ اعداد و شمار کیا کہتے ہیں، بلکہ اس بنیاد پر لگاتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں جذباتی طور پر کیسا فیل کرتے ہیں۔ مطلب اگر کسی کو کوئی خاص ٹیکنالوجی پسند آ جائے اور اس کے چند فائدے نظر آئیں تو اس کے ذہن خود بخود یہ فرض کر لیتا ہے کہ اس میں خطرہ بھی بہت کم ہوگا۔ 100% جذبات حقائق کی جگہ لے لیتے ہیں۔ مصنف ڈینیل کہنمین نے کتاب میں اپنا ایک ذاتی تجربہ بھی بیان کیا ہے جو اس بات کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے۔ ہاں، وہ بس سٹاپ والا واقعہ نا؟ بالکل وہی۔ ایک دور میں جب اسرائیل میں بسوں پر متواتر حملے ہو رہے تھے تو وہ جب بھی سڑک پر کسی بس کے قریب کھڑے ہوتے انہیں شدید دہشت محسوس ہوتی اور وہ وہاں سے فوراً ہٹ جاتے۔ حالانکہ اگر سٹیٹسٹکس یا اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو کسی ایک فرد کا محض بس کے پاس کھڑے ہونے پر کسی حادثے کا شکار ہونے کا امکان کروڑوں میں ایک تھا۔ ہاں، تو یہاں دماغ کی کشمکش بڑی عجیب ہے۔ ان کا منطقی دماغ یعنی سسٹم 2 وہ بخوبی جانتا تھا کہ خطرہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن سسٹم 1 ریاضی کو نہیں سمجھتا نا، وہ تصویر کی ہولناکی کو محسوس کرتا ہے۔ خبروں اور میڈیا نے جو دہشت کی ایک تصویر ذہن میں بٹھا دی ہوتی ہے، سسٹم 1 اسی شدت کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، نہ کہ خطرے کی اصل پروبیبلٹی کو دیکھ کر۔ صحیح۔ لیکن ایک لمحے کے لیے رک کر سوچتے ہیں، کیا خوف واقعی ہمیشہ ایک غلط شارٹ کٹ ہوتا ہے؟ آپ کا اشارہ ارتقائی سفر کی طرف ہے؟ ہاں، اگر ہم انسان کے ارتقائی سفر کو دیکھیں تو شاید اسی خوف نے ہی قدیم انسانوں کو شکاری جانوروں سے بچایا ہوگا۔ یہ تو بقا کا ایک بڑا قدرتی طریقہ لگتا ہے۔ ارتقائی لحاظ سے تو یہ حکمت عملی انتہائی کامیاب تھی۔ تصور کریں کہ ایک قدیم انسان جنگل میں ہے اور جھاڑیوں کے ہلنے کی آواز آتی ہے، تو جو ڈر کر بھاگ گیا وہ تو بچ گیا۔ بالکل، اور جس نے وہیں رک کر شماریات کا حساب لگایا کہ یہاں شیر ہونے کا امکان صرف 5% ہے اور ہوا چلنے کا 95%، تو اس کے مارے جانے کے چانسز بڑھ گئے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کی دنیا وہ قدیم جنگل نہیں ہے نا۔ آج ہم ایک پیچیدہ شماریاتی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن ہمارا دماغ اب بھی اسی قدیم جنگل والے پرانا سافٹ ویئر پر چل رہا ہے۔ جیسے ہوائی جہاز کے حادثے کی مثال لے لیں، میڈیا میں اتنا دکھایا جاتا ہے کہ لوگوں کو فلائٹ میں بیٹھتے ہوئے موت کا ڈر لگنے لگتا ہے۔ حالانکہ روزمرہ گاڑی کے سفر میں حادثے کا امکان جہاز سے سینکڑوں گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو جذبات دماغ کا پہلا ہتھیار ہے، لیکن جب جذبات موجود نہ ہوں اور سامنے صرف حقائق ہوں تب بھی ہمارا دماغ گنتی کرنے سے جان چھڑاتا ہے۔ بالکل، یہاں سے ہم ایک نئے تصور میں داخل ہوتے ہیں جسے ریپریزنٹیٹیونیس یا کسی خاص خاکے سے مشابہت کہا جاتا ہے۔ چیپٹر 14 اور 16 اسی بارے میں ہے۔ جذبات کے بعد دماغ کا دوسرا پسندیدہ شارٹ کٹ کہانیاں اور اسٹیریوٹائپس ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے بیس ریٹس کو سمجھنا ہوگا، ٹھیک؟ ہاں، بیس ریٹس کا مطلب ہے کسی بھی صورتحال کی وہ بنیادی شماریاتی حقیقت جو کسی خاص واقعے سے پہلے موجود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک ہسپتال میں 100 لوگ ہیں جن میں سے 90 ڈاکٹر اور 10 انجینئر ہیں، تو یہ ان کی بنیادی حقیقت یا بیس ریٹ ہے۔ اگر ہم وہاں سے آنکھیں بند کر کے کسی ایک شخص کو چنیں تو زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ ڈاکٹر ہوگا، لیکن ہمارا دماغ اس ریاضی سے نفرت کرتا ہے۔ کتاب میں وہ جو ٹام کی مثال ہے، ٹام ڈبلیو والی، وہ اس کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ ہاں، وہ بڑی زبردست مثال ہے۔ تصور کریں کہ ٹام ایک بہت شرمیلا، ترتیب پسند اور تفصیلات پر باریک بینی سے غور کرنے والا شخص ہے۔ اسے لوگوں کی بجائے چیزوں اور حقیقت کی دنیا میں زیادہ دلچسپی ہے۔ اب اگر لوگوں سے پوچھا جائے کہ کیا ٹام کمپیوٹر سائنٹسٹ ہے یا ہیومینٹیز کا طالب علم، تو اکثریت فوراً اسے کیا قرار دے دیتی ہے؟ کمپیوٹر سائنٹسٹ، ظاہر ہے۔ بالکل، کیونکہ اس کے بیان کی گئی شخصیت ہمارے ذہن میں موجود ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ کے مخصوص خاکے یا سٹیریوٹائپ سے بالکل میل کھاتی ہے۔ ہم اس کہانی میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ یہ شماریاتی حقیقت وہ بیس ریٹس بالکل بھول جاتے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں ہیومینٹیز کے طلباء کی کل تعداد کمپیوٹر سائنس کے طلباء سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس بات کا امکان کہیں زیادہ ہے کہ ٹام ہیومینٹیز کا طالب علم ہو، محض اس لیے کہ وہاں لوگ زیادہ ہیں۔ لیکن سسٹم 1
ریاضی کے سادہ اصول کو اگنور کر کے کہانی کو جتا دیتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو گویا ہمارا دماغ ایک ایسی عدالت ہے جو ثبوتوں اور نمبروں کو رد کر دیتی ہے اور محض ایک اچھی جذباتی کہانی سن کر فیصلہ سنا دیتی ہے۔ یہ تشبیہ حقیقت کے بہت قریب ہے۔ یہاں جو چیز سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ سسٹم 1 کو نمبروں سے چڑ ہے۔ اسے ہر چیز میں کوئی وجہ یا کہانی چاہیے ہوتی ہے۔ اچھا، وہ کیب ڈرائیور والا مسئلہ بھی تو اسی پر ہے نا؟ ہاں، کیب ڈرائیور پرابلم۔ فرض کریں ایک شہر میں 85% ٹیکسیاں سبز ہیں اور 15% نیلی ہیں۔ اب ایک رات ایک ٹیکسی حادثہ کر کے فرار ہو جاتی ہے۔ تو اگر لوگوں کو محض یہ بتایا جائے کہ شہر میں سبز ٹیکسیاں زیادہ ہیں تو وہ اس اسٹیٹسٹکس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل، وہ اندازہ لگانے میں غلطی کرتے ہیں۔ لیکن اگر اسی معلومات کو پیش کرنے کا انداز بدل دیا جائے، مطلب اگر یہ بتایا جائے کہ سبز ٹیکسی والے ڈرائیور زیادہ لاپرواہی سے اور تیز گاڑی چلاتے ہیں، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ تب لوگ فوراً اس معلومات کو مان لیتے ہیں اور اپنے فیصلے کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ کیونکہ اب یہ محض ایک خشک شماریاتی نمبر نہیں رہا، بلکہ دماغ کو ایک کہانی مل گئی ہے، ایک وجہ مل گئی ہے کہ ہاں بھئی سبز ٹیکسی والے لاپرواہ ہوتے ہیں، اس لیے لازماً اسی نے حادثہ کیا ہوگا۔ واقعی سسٹم 1 اعداد و شمار کو تب تک ہضم نہیں کر سکتا جب تک اسے کسی کہانی کے سانچے میں ڈھال کر نہ پیش کیا جائے۔ اور کہانی کی یہ چاہت اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ یہ ہمیں بنیادی ریاضی اور منطق یعنی لاجک بھی بھلا دیتی ہے۔ میرے خیال میں اس کی سب سے شاندار مثال دنیا کی سب سے مشہور نفسیاتی پہیلی لنڈا پرابلم ہے۔ لنڈا کی پہیلی تو انسانی ذہن کی بناوٹ کا پردہ ہی چاک کر دیتی ہے۔ میں بتاتا ہوں، لنڈا ایک 31 سالہ بے باک اور بہت ذہین خاتون ہے۔ اس نے فلسفی پڑھی ہے اور طالب علمی کے زمانے میں وہ سماجی مسائل اور حق تلفی کے خلاف بہت آواز اٹھاتی تھی، اور اس نے کئی مظاہروں میں بھی شرکت کی۔ اب لوگوں کے سامنے 2 آپشن رکھے گئے اور پوچھا گیا کہ کس بات کا امکان زیادہ ہے۔ پہلا آپشن کہ لنڈا صرف ایک بینک ٹیلر ہے، اور دوسرا آپشن کہ لنڈا ایک بینک ٹیلر ہے اور ساتھ ہی فیمنسٹ تحریک کی سرگرم کارکن بھی ہے۔ اور حیران کن طور پر 85 سے 90% طلباء جن میں دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں کے طالب علم بھی شامل تھے، انہوں نے دوسرے آپشن کو چنا، جو کہ اگر ہم تھوڑی سی بھی منطق استعمال کریں تو ریاضی کے لحاظ سے مکمل طور پر ناممکن ہے۔ بالکل ناممکن ہے۔ ایک بڑی کیٹیگری یعنی صرف بینک ٹیلر ہونا، اس کا امکان ہمیشہ اس کے اندر موجود ایک چھوٹی کیٹیگری یعنی بینک ٹیلر اور فیمنسٹ دونوں ہونا اس سے زیادہ ہوگا۔ وین ڈائیگرام کے ذریعے بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا میں فیمنسٹ بینک ٹیلرز کی کل تعداد ہمیشہ کل بینک ٹیلرز کی تعداد سے کم ہی ہوگی۔ ظاہر ہے جب آپ کسی بیان میں مزید تفصیلات شامل کرتے جاتے ہیں تو اس کے سچ ہونے کا شماریاتی امکان کم ہوتا جاتا ہے، زیادہ نہیں۔ بالکل صحیح۔ لیکن ذرا رکیے، اگر 100 میں سے 90 پڑھے لکھے لوگ جو ریاضی اور شماریات سمجھتے بھی ہیں وہ یہ بنیادی غلطی کر رہے ہیں، تو کیا ہم سب فطرتاً بیوقوف ہیں؟ ہمارا دماغ یہ سیدھی سی بات کیوں نہیں دیکھ پاتا؟ اسے بیوقوفی تو نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ دماغ کی وائرنگ کا مسئلہ ہے۔ ہمارا سسٹم 1 چیزوں کو ریاضی کی طرح جمع نہیں کرتا۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک ایسوسیشن مشین ہے۔ وہ چیزوں کے درمیان تعلق، اوسطن اور ہم آہنگی نکالتا ہے۔ جب لنڈا کی ابتدائی شخصیت ایک فیمنسٹ کے خاکے سے اس قدر ملتی جلتی محسوس ہوتی ہے تو دماغ کو ایک مکمل اور پرفیکٹ کہانی مل جاتی ہے۔ اچھا، اور وہ اس کہانی سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ منطقی دماغ کو مطلب سسٹم 2 کو بالکل خاموش کر دیتا ہے۔ بالکل، دماغ ریاضیاتی سچائی کے بجائے کہانی کے معقول لگنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اسے ماہرین لیس از مور کا نام بھی دیتے ہیں، مطلب کم چیزیں زیادہ لگتی ہیں۔ ہاں، کتاب میں وہ جو کرسٹوفر ہسی کے برتنوں کا تجربہ ہے وہ بھی تو اسی رجحان کو ثابت کرتا ہے۔ بالکل، جہاں ایک اچھے اور قیمتی ڈنر سیٹ میں اگر چند ٹوٹے ہوئے برتن شامل کر دیے جائیں تو لوگ اس پورے سیٹ کی قیمت کم لگاتے ہیں۔ مطلب دماغ ٹوٹل قیمت دیکھنے کے بجائے سیٹ کی ایوریج یا اوسط قیمت دیکھنے لگتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور
جب ہم منطق کھو دیتے ہیں اور ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ اور کہانی تلاش کرنے لگتے ہیں نا، تو ہم دنیا کے ایک انتہائی بنیادی شماریاتی اصول کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ چیپٹر 17 کی بات کر رہی ہیں، ریگریشن ٹو دا مین کا تصور۔ جی ہاں، اوسط کی طرف واپسی۔ فرانسس گالٹن نے اس کو باقاعدہ دریافت کیا تھا۔ نہیں ہوتے کہ کچھ چیزیں محض اتفاق یا قسمت کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ ریگریشن ٹو دا مین اصل میں ہے کیا، آسان الفاظ میں؟ آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی پرفارمنس، چاہے وہ کھیل ہو، کاروبار ہو یا آپ کی صحت ہو، جب وہ اپنی معمول کی اوسط سے بہت اچھی یا بہت بری ہوتی ہے نا، تو اگلی بار اس پرفارمنس کے واپس اپنی اوسط کی طرف آنے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کے پیچھے کوئی جادو، کوئی خاص ہنر یا کوئی نحوست نہیں ہوتی؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ محض قسمت اور شماریات کا کھیل ہے۔ کتاب میں وہ فلائٹ انسٹرکٹرز والی جو مثال ہے، وہ اس تصور کو بڑی خوبی سے واضح کرتی ہے۔ ٹرینرز کا دعویٰ تھا کہ پائلٹس کو سکھانے کے لیے انعام سے زیادہ سزا مؤثر ہے۔ ہاں، وہ بھی ایک کلاسک مثال ہے۔ انہوں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ جب وہ کسی پائلٹ کی بہت شاندار لینڈنگ پر اس کی تعریف کرتے ہیں تو اگلی بار عموماً وہ پائلٹ پہلے سے برا پرفارم کرتا ہے۔ اور جب بری لینڈنگ پر ڈانٹتے ہیں تو اگلی بار پرفارمنس خود بخود بہتر ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور اس مشاہدے پر انہوں نے یہ حتمی نتیجہ نکال لیا کہ تعریف کرنا پائلٹ کو مغرور بنا دیتا ہے اور ڈانٹنا اس سے محنتی بناتا ہے۔ جبکہ حقیقت میں یہ محض ریگریشن کا عمل تھا۔ بالکل، جس پائلٹ نے غیر معمولی طور پر شاندار لینڈنگ کی تھی، وہ اس دن اپنی اوسط صلاحیت سے بہت اوپر تھا۔ شاید اس دن موسم بہت سازگار تھا، ہوا اس کے حق میں تھی، یا محض اس کی قسمت اچھی تھی۔ تو اگلی بار تو اسے ویسے ہی نارمل پرفارم کرنا تھا نا، جو ظاہر ہے پچھلی بہترین پرفارمنس سے کمتر ہی محسوس ہونا تھا۔ صحیح، اور جس نے بہت بری لینڈنگ کی وہ اپنی اوسط سے بہت نیچے تھا۔ ڈانٹ پڑنے کے بعد اگلی بار اس نے محض اپنی معمول کی پرفارمنس دی جو پچھلی بری حالت سے بہتر لگ رہی تھی۔ یعنی ڈانٹ یا تعریف کا اس بہتری یا خرابی سے قطعی کوئی تعلق نہیں تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ یار، یہ بات سن کر مجھے روزمرہ کی ایک بڑی عام سی مثال یاد آ رہی ہے۔ بعض اوقات انسان بہت بیمار ہوتا ہے، بخار ٹوٹ نہیں رہا ہوتا اور حالت بد سے بدتر ہو رہی ہوتی ہے۔ ہاں، ہوتا ہے ایسا۔ پھر کوئی رشتہ دار آ کر کوئی عجیب سا ٹوٹکا پلاتا ہے اور اگلے دن طبیعت واقعی سنبھلنے لگتی ہے۔ تو کیا ہم اس کا سارا کریڈٹ جو اس ٹوٹکے کو دے دیتے ہیں، وہ دراصل جسم کا اپنے نارمل کی طرف واپس لوٹنے کا عمل ہوتا ہے؟ 100%۔ یہ اوسط کی طرف واپسی کی بہترین مثال ہے۔ بیشتر بیماریاں ایک انتہائی بری حالت یا عروج پر پہنچنے کے بعد قدرتی طور پر خود بخود واپس اوسط یا نارمل کی طرف لوٹ آتی ہیں۔ لیکن ہم اس بہتری کو فوراً اس عجیب و غریب ٹوٹکے سے جوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمارا سسٹم 1 کو وجہ اور کہانی چاہیے۔ بالکل، اسی طرح کھیلوں کی دنیا میں اسپورٹس السٹریٹڈ جنکس کا بھی بڑا چرچا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے بھلا؟ لوگوں کا ماننا ہے کہ جو کھلاڑی اس مشہور میگزین کے کور پر آتا ہے نا، اگلے سیزن میں اس کی پرفارمنس گر جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسے نظر لگ گئی ہے یا میگزین میں کوئی منحوسیت ہے۔ ہاں ہاں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ کھلاڑی میگزین کے کور پر آیا ہی اس لیے تھا کیونکہ پچھلے سیزن میں اس کی پرفارمنس اور اس کی قسمت اپنے بالکل عروج پر تھی۔ بالکل، اور شماریات کے مطابق ہر غیر معمولی عروج کے بعد اگلا قدم اوسط کی طرف واپسی ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کامیابی کو اپنی محنت مانتے ہیں اور ناکامی کو قسمت یا دوسروں کی سازش۔ جی، اور ہمارا دماغ ان تمام اتفاقات کے لیے جھوٹی کہانیاں گھڑنے کا بہت بڑا ماہر ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر ہماری سمجھ بوجھ اتنی ہی خامیوں سے بھری ہے، اگر ہم شماریات کو نہیں سمجھتے اور ہر چیز کو کہانی کے زاویے سے دیکھتے ہیں، تو ہم مستقبل کی پیشن گوئی کیسے کرتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ماضی کو واقعی ویسا ہی سمجھتے ہیں جیسا وہ گزرا ہوتا ہے، یا وہاں بھی ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں؟ سچی بات ہے، بدقسمتی سے ہم ماضی سے بہت کم سیکھتے ہیں جتنا ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو سمجھنا ایک آسان کام ہے، اور یہی خیب ہمیں ہمارے فیصلوں پر ضرورت سے زیادہ پر اعتماد یعنی اوور کانفیڈنٹ بنا دیتا ہے۔ بالکل۔ چیپٹر 18 اور 19 ہمیں بتاتے ہیں کہ ایلوژن آف انڈرسٹینڈنگ یعنی سمجھنے کا وہم کتنا خطرناک ہے۔
مطلب ہم واقعات ہونے کے بعد ان کی ایسی زبردست کہانیاں تراشتے ہیں جسے کتاب میں نیریٹو فالسی کہا گیا ہے۔ ہاں، جیسے گوگل یا کسی بھی بڑی کمپنی کی کامیابی کی داستان لے لیں، ہم ان کے ماضی کو دیکھ کر ایک ایسی کہانی بناتے ہیں جیسے ان کی کامیابی تو پہلے دن سے طے شدہ تھی۔ ہم ان کی محنت کی داستانیں سناتے ہیں لیکن اس میں جو قسمت یا لک کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے اسے مکمل طور پر غائب کر دیتے ہیں۔ جی پی اے والی مثال۔ ہاں، اگر ہمیں صرف یہ بتایا جائے کہ جولی نے محض 4 سال کی عمر میں روانی سے پڑھنا شروع کر دیا تھا تو ہم فوراً فرض کر لیتے ہیں کہ وہ ایک جینیس ہے اور اس کا کالج کا جی پی اے بھی کمال کا ہوگا۔ ہمارا دماغ بچپن کی اس ایک خوبی کو سیدھا جوانی کے شاندار نتائج سے جوڑ دیتا ہے۔ اور یہ بھول جاتا ہے کہ بچپن میں جلدی پڑھ لینا ایک غیر معمولی بات ہو سکتی ہے، لیکن کالج تک آتے آتے اس کی پرفارمنس کے اوسط درجے پر واپس آنے کا قوی امکان ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں اپنی پیشن گوئیوں کو محتاط رکھنا چاہیے، لیکن اسی جھوٹے یقین کی وجہ سے ہم حقائق پر اپنی اندرونی آواز یا انٹیوشن کو ترجیح دینے لگتے ہیں۔ اور یہی چیز ہمیں ایک خطرناک راستے پر لے جاتی ہے۔ یہیں سے پھر ماہرین کے وجدان یعنی انٹیوشن اور فارمولوں کی بحث شروع ہوتی ہے، جو چیپٹر 20 اور 21 کا موضوع ہے۔ ایلیوژن آف ویلیڈیٹی۔ جی، پال میہل کی زبردست تحقیق بتاتی ہے کہ وہ شعبے جہاں حالات بے ترتیب ہوتے ہیں، یہاں کوئی باقاعدہ پیٹرن نہیں ہوتا، مثلا اسٹاک مارکیٹ کی پیشین گوئیاں یا سیاسی تجزیے، جنہیں زیرو ویلیڈیٹی انوائرمنٹس کہلاتا ہے۔ ہاں، وہاں ان نام نہاد ماہرین کے اندازے کسی اندھے تیر کی طرح ہوتے ہیں۔ ان شعبوں میں کلینکل ماہرین کی پیشین گوئیوں کے مقابلے میں سادہ سے شماریاتی فارمولے یا الگوریدمز بہت زیادہ درست ثابت ہوتے ہیں۔ مجھے اس بات پر تھوڑا سا اعتراض ہے، مطلب تھوڑی حیرانی ہوتی ہے، کیا واقعی انسان کے سالوں کے تجربے کی کوئی حیثیت نہیں؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا ایک کمپیوٹر پروگرام یا کاغذ پر لکھا ایک سادہ سا فارمولا انسانی بصیرت اور انسان کے شعور سے بہتر پیشن گوئی کر سکتا ہے؟ ایک ڈاکٹر یا جج کی نظر ان چیزوں کو بھانپ لیتی ہے جو شاید کسی ڈیٹا میں نظر نہ آئیں۔ یہیں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے نا، لیکن اعداد و شمار کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انسان کیوں ہار جاتا ہے؟ کیوں ہار جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان مشین نہیں ہے۔ انسان تھکتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے، وہ رات کو ٹھیک سے سویا نہیں ہوتا، یا وہ اپنے اچھے یا برے موڈ سے متاثر ہوتا ہے۔ اچھا، جسے کہانمن نوائز یا شور کہتا ہے۔ بالکل، ایک جج صبح کے وقت الگ فیصلہ دے سکتا ہے اور دوپہر کو بھوک کی حالت میں اسی نوعیت کے کیس میں الگ، لیکن ایک سادہ فارمولا وہ ہر بار ہر روز یکساں معلومات کو بالکل ایک ہی طریقے سے پرکھتا ہے۔ اسے نہ بھوک لگتی ہے نہ اسے غصہ آتا ہے۔ ہاں، جہاں ماحول بے ترتیب اور پیچیدہ ہو، وہاں انسان کی پیچیدہ، جذباتی اور تھکنے والی سوچ ہار جاتی ہے اور سادگی جیت جاتی ہے۔ کیا کوئی ایسی صورتحال بھی ہے جہاں ہم فارمولے کو نظر انداز کر کے انسانی عقل پر بھروسہ کر سکیں؟ ہاں، ماہرین نے اس کے لیے ایک اصول بنایا ہے جسے بروکن لیگ رول یا ٹوٹی ہوئی ٹانگ کا اصول کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آپ کسی فارمولے کو صرف تب نظر انداز کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی ایسی ٹھوس، حتمی اور غیر متوقع معلومات ہو جو اس فارمولے میں شامل نہ کی گئی ہو۔ مثال کے طور پر ایک فارمولا پیشن گوئی کرتا ہے کہ مسٹر علی آج رات سنیما جائیں گے کیونکہ وہ ہر جمعے کو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آج صبح مسٹر علی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو آپ یقیناً فارمولے کو نظر انداز کر دیں گے، کیونکہ یہ نئی معلومات فارمولے کے کوڈ کا حصہ نہیں ہے۔ بالکل، لیکن عام اور معمول کے حالات میں شماریاتی فارمولے ہمیشہ انسانوں کو مات دے دیتے ہیں۔ تو آج کی اس شاندار اور آنکھیں کھول دینے والی گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے سیکھا کہ انسانی دماغ حقائق اور شماریات پر چلنے والا کوئی سپر کمپیوٹر نہیں ہے۔ صحیح۔ ہم ریاضی سے گھبرانے والی اور کہانیوں کو ترجیح دینے والی مشینیں ہیں۔ ہمارے جذبات، ہمارے سسٹم 1 کے لگائے گئے شارٹ کٹس اور ہماری اپنی سمجھ بوجھ کا وہم، یہ سب مل کر ہمیں حقائق سے دور کر دیتے ہیں۔ بالکل، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک عقلی دنیا میں جی رہے ہیں،
لیکن حقیقت میں ہم جذبات اور اپنے ہی تراشے ہوئے بیانیوں کے قیدی ہیں۔ جہاں پیٹرن موجود نہیں ہوتا وہاں ہمارا دماغ خود بخود ایک جھوٹا پیٹرن تخلیق کر لیتا ہے، تاکہ ہمیں یہ وہم ہو سکے کہ دنیا سمجھ میں آنے والی اور محفوظ جگہ ہے۔ اور سننے والوں، اسی ساری بات سے ایک بہت ہی گہرا اور شاید تھوڑا سا پریشان کن سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا سوال جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ اگر ہمارے فیصلے اتنے ہی مشینی ہیں اور ہر روز ہمارا سسٹم ون ہمیں انجانے میں کٹھ پتلی کی طرح نچا رہا ہے، ہمیں اندیشوں میں مبتلا کر رہا ہے اور کہانیوں کے جال میں پھنسا رہا ہے، تو کیا انسان کے پاس فیصلہ کرنے کا کوئی حقیقی آزاد ارادہ یا فری ول واقعی موجود ہے؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ یا ہم محض اپنے ہی دماغ کے اندر قیدی ہیں جنہیں صرف یہ لگتا ہے کہ وہ آزاد ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر آپ سب کو خود غور کرنا ہوگا۔ بالکل۔ اگلے حصے میں ہم فیصلے، رسک اور انسانی خوشی کے بارے میں بات کریں گے۔ جب بھی ہم کسی طبی تشخیص کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، تو عموماً ہم سب ایک مکمل درستگی کی توقع کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل، ایک 100% گارنٹی چاہیے۔ ایگزیکٹلی، مطلب بالکل انجینئرنگ کی طرح۔ اگر کسی کے بازو کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو ایکس رے میں وہ ٹوٹی ہوئی سفید لکیر صاف نظر آتی ہے اور ڈاکٹر بس اشارہ کر کے بتا دیتا ہے کہ بھائی مسئلہ کہاں ہے۔ بالکل، یہ بہت ہی دو ٹوک اور واضح ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور دیکھیں، اس واضح پن میں نا انسان کو ایک طرح کا سکون ملتا ہے۔ ہمارے انسانی دماغ کو چیزوں کا صاف، شفاف اور زمروں میں بٹا ہونا بہت پسند ہے۔ لیکن پھر، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے، جب ہم انسانی فیصلوں، رویوں اور ذہن کے کام کرنے کے طریقے کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو اچانک وہ ایکس رے مشین خراب محسوس ہونے لگتی ہے۔ ہاں، وہ تصویر بالکل دھندلی ہو جاتی ہے۔ بالکل، ہم ایک ایسے منظرنامے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو انتہائی دھندلا ہے۔ انسان کا یہ وہم کہ وہ چیزوں پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے یا اس کے فیصلے 100% عقلی ہیں، یہ بڑی جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ویسے یہی وہ مقام ہے جہاں سے ڈینیل کہنمین کی تحقیق کا اصل نچوڑ شروع ہوتا ہے۔ یہ دراصل اسی کنٹرول اور حقیقت کے درمیان جو وہم ہے نا، اس سے بے نقاب کرنے کا عمل ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم اس سیریز کے چوتھے اور آخری حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ پچھلے حصوں میں ہم نے سسٹم 1 کی خودکار تیز سوچ اور سسٹم 2 کی سست سوچ کے تصورات کو سمجھا۔ اور آج کا مشن کتاب کے بقایا یعنی چیپٹر 22 سے لے کر 38 تک کا احاطہ کرنا ہے۔ جی بالکل، اور مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ماہرین کا وجدان، یا جسے ہم انٹیوشن کہتے ہیں، وہ کب درست ہوتا ہے، ہم منصوبہ بندی میں کیوں ناکام رہتے ہیں، معاشیات کی پرانی تھیوریز کیوں فیل ہوئیں، اور سب سے اہم یہ کہ انسانی خوشی یا ویل بینگ کی اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ ایک بہت لمبا اور گہرا سفر ہونے والا ہے۔ ہاں، تو چلیں اس وہم کے پردے کو ہٹانا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ذرا ماہرین کے وجدان کی بات کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ فلاں شخص اپنے شعبے کا ماہر ہے اور اس کی چھٹی حس بڑی تیز کام کرتی ہے، یعنی انٹیویشن۔ ہاں، انٹیوشن۔ وہ گیری کلین کی کتاب میں دی گئی فائر فائٹر کی مثال کافی مشہور ہے نا، جس میں کمانڈر کو اچانک محسوس ہوتا ہے کہ عمارت گرنے والی ہے اور وہ سب کو فوراً باہر نکال لیتا ہے۔ ہاں بالکل، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آگ کچن میں نہیں بلکہ تہ خانے میں تھی۔ تو کیا یہ کوئی جادو ہے؟ مطلب اسے کیسے پتہ چلا؟ دیکھیں، یہاں جو بات دلکش ہے وہ یہ ہے کہ سچا وجدان کوئی جادوئی چیز نہیں ہے۔ اس وقت اس کمانڈر کو شعوری طور پر تو معلوم نہیں تھا کہ وہ باہر نکلنے کا حکم کیوں دے رہا ہے، لیکن اس کے سسٹم 1 نے محسوس کر لیا تھا کہ کمرے کا درجہ حرارت معمول سے زیادہ ہے اور آگ کی آواز مختلف ہے۔ اچھا، یعنی دماغ نے پچھلے تجربات کو ملا کر ایک سگنل دیا۔ ایگزیکٹلی۔ یہ دراصل پیٹرن ریکگنیشن ہے، یعنی نمونوں کی پہچان۔ جسے ہم سچا وجدان کہتے ہیں نا، وہ ماضی کے تجربات کا ایک فوری اور لاشعوری تجزیہ ہی ہوتا ہے۔ تو ذرا اسے ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اگر ایک تجربہ کار کرکٹر کو بلے بازی کرتے وقت، مطلب بالر کے ہاتھ سے گیند نکلنے سے پہلے ہی اندازہ ہو جائے کہ یہ باؤنسر ہوگا، تو وہ بھی پیٹرن ریکگنیشن ہے؟ 100%۔ اس کا سسٹم 1 ہزاروں گیندیں کھیل کر وہ مائکرو سیکنڈ کا پیٹرن پہچان چکا ہے۔ لیکن، اور یہاں ایک بہت بڑا لیکن ہے،
کتاب میں ایک فائنینشیل ایگزیکٹو کا بھی ذکر ہے جو کار شو میں جا کر صرف اس لیے فورڈ کمپنی کے لاکھوں کے حصے خرید لیتا ہے کہ اسے ان کی گاڑیاں بڑی پسند آئی تھیں۔ اسے بھی تو اپنے وجدان پہ پورا بھروسہ تھا نا؟ ہاں، لیکن وہ وجدان نہیں تھا، وہ ایک دھوکہ تھا۔ کالمن بتاتے ہیں کہ وجدان صرف اور صرف 2 شرائط کے تحت قابل اعتماد ہوتا ہے۔ اوکے، وہ کون سی؟ پہلی شرط یہ کہ ماحول پیشن گوئی کے قابل اور ریگولر ہو، جیسے شطرنج کا کھیل ہو گیا یا آگ بجھانا۔ ان میں اصول تبدیل نہیں ہوتے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ انسان کو اس ماحول میں طویل مشق کرنے اور فوری فیڈ بیک ملنے کا موقع ملا ہو۔ فائر فائٹر کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ ارے واہ! اور سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنے والے کے پاس ان دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہاں کا ماحول تو مکمل طور پر غیر متفق ہے۔ بالکل، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ماحول بے ترتیب ہے تو ماہر کا جو حد سے زیادہ اعتماد ہے نا، وہ دراصل اس کی قابلیت نہیں ہے، بلکہ محض الوژن آف ویلیڈیٹی ہے، یعنی درستگی کا وہم۔ مطلب وہ بس ایک مشکل سوال، یعنی کیا حصوں کی قیمت بڑھے گی، اس کو ایک آسان سوال، کیا مجھے یہ گاڑی پسند ہے، اس سے بدل رہا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، اور خطرناک بات یہ ہے کہ یہ وہم صرف انفرادی سطح تک نہیں رہتا۔ جب پڑھے لکھے ماہرین مل کر کسی بڑے پروجیکٹ کی منصوبہ بندی کرتے ہیں تو یہ انفرادی وہم ایک اجتماعی تباہی بن جاتا ہے، جسے کہنمین پلاننگ فیلیسی یا منصوبہ بندی کی خام خیالی کہتے ہیں۔ ہاں، وہ کہنمین نے اپنا نصابی کتاب لکھنے کا تجربہ بھی تو بیان کیا ہے، جہاں ان کی پوری ٹیم کو یقین تھا کہ وہ 2 سال میں کتاب مکمل کر لیں گے۔ لیکن جب انہوں نے ایسے ہی دوسرے پروجیکٹس کا تاریخی ڈیٹا دیکھا، یعنی آؤٹ سائڈ ویو لیا، تو پتہ چلا کہ اوسطاً ایسی کتابیں 7 سال لیتی ہیں اور نصف سے زیادہ تو کبھی مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اوف، یہ تو مجھے گھر کی تعمیر یا رینوویشن کی یاد دلاتا ہے۔ ہم ہمیشہ بجٹ اور وقت کا تخمینہ لگاتے ہوئے یہی سوچتے ہیں کہ مستری روزانہ آئے گا، سامان سستا رہے گا، یعنی ہم بیسٹ کیس سینیریو سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں نا، کیونکہ ہم ان سائڈ ویو یا اندرونی نقطہ نظر استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم صرف اپنے پروجیکٹ کی خوبیوں پر فوکس کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کا تعلق وسیع تر منظر نامے سے جوڑیں، یعنی بیس ریٹ دیکھیں، تو حقائق بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے اسکاٹش پارلیمنٹ کی عمارت جو 40 ملین پاؤنڈ کے تخمینے سے 431 ملین پاؤنڈ پر ختم ہوئی۔ چلیے اسے تھوڑا تفصیل سے کھولتے ہیں۔ مطلب اگر ہم سب اتنے ہی غیر حقیقت پسندانہ حد تک پر امید ہیں تو پھر دنیا میں کوئی نیا کام ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر ہر شخص شروع میں ہی باہر کا ڈاٹا دیکھ لے کہ 90% نئے کاروبار فیل ہو جاتے ہیں تو کوئی رسک ہی نہیں لے گا۔ اور یہی اس کتاب کا ایک بہت کمال کا پہلو ہے۔ اسے سرمایہ داری کا انجن یا انجن آف کیپٹلزم کہا گیا ہے۔ کانمین کہتے ہیں کہ یہ جو حد سے زیادہ پر امید رویہ ہے، یہ ذاتی نقصان تو کر سکتا ہے، لیکن یہی وہم انسانوں کو وہ رسک لینے پر مجبور کرتا ہے جو معاشرے کی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی اگر ہم مکمل طور پر ریشنل یا عقلی ہو جائیں تو جدت ترازی رک جائے گی۔ بالکل، تو ایک طرح سے یہ خام خیالی ہماری ارتقائی ضرورت بھی ہے۔ صحیح، تو ہم منصوبہ بندی میں تو عقلی نہیں ہیں، لیکن جب بات پیسوں کی اور ریاضی کی آتی ہے تو صورتحال اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ روایتی معاشیات تو انسانوں کو ایکنز سمجھتی ہے جو ہر فیصلہ پرفیکٹ کیلکولیشن سے کرتے ہیں۔ اور کانمن نے اسی ماڈل کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ انہوں نے برنولی کی صدیوں پرانی غلطی کو پکڑا۔ برنولی کا وہ نظریہ کہ آپ کے پیسوں کی افادیت کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ آپ کے پاس کل کتنی دولت ہے۔ ہاں، برنولی نے کہا تھا کہ ایک غریب کو $10 ملنے کی خوشی ایک امیر کو $10 ملنے سے زیادہ ہوتی ہے۔ بات بظاہر تو بڑی لاجیکل لگتی ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا جھول ہے۔ کتاب میں وہ اینتھنی اور بیٹی کی جو مثال ہے وہ کمال ہے۔ فرض کریں اینتھنی کے پاس کل دولت 1 ملین ہے اور بیٹی کے پاس 4 ملین ہے۔ صحیح۔ اب دونوں کو ایک آپشن ملتا ہے کہ یا تو یقینی طور پر 2 ملین لے لو یا ایک شرط لگاؤ جس میں 50-50 چانس ہو کہ وہ 1 ملین پر آ جائیں گے یا 4 ملین پر پہنچ جائیں گے۔ اب روایتی ماڈل کہتا ہے کہ یقینی آپشن پر دونوں کے پاس 2 ملین ہو جائیں گے، تو دونوں کے لیے یہ آپشن برابر پرکشش ہونا چاہیے، لیکن حقیقت میں ایسا ناممکن ہے۔
ایگزیکٹلی کیونکہ اینتھنی اسے ایک شاندار منافع سمجھے گا، وہ 1 سے 2 پر جا رہا ہے، جبکہ بیٹی اسے سراسر نقصان سمجھے گی کیونکہ وہ 4 سے گر کر 2 پر آ رہی ہے۔ تو یہاں جو سب سے اہم چیز مسنگ تھی نا، وہ تھا ریفرنس پوائنٹ، اور یہی وہ تصور ہے جس نے پراسپیکٹ تھیوری کی بنیاد رکھی۔ انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کل کیا ہو جائے گا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ ابھی کہاں کھڑا ہے اور وہاں سے وہ منافع میں جا رہا ہے یا نقصان میں۔ یہ بالکل وہ پانی کی 3 پیالوں والی مثال ہے نا، ایک گرم، ایک ٹھنڈا اور ایک نارمل۔ اگر آپ ایک ہاتھ گرم سے اور دوسرا ٹھنڈے سے نکال کر نارمل پانی میں ڈالیں تو ایک ہاتھ کو وہ ٹھنڈا لگے گا اور دوسرے کو گرم۔ پانی ایک ہی ہے، بس ریفرنس پوائنٹ الگ ہے۔ بہت زبردست مثال ہے، اور اسی پراسپیکٹ تھیوری میں ڈیمینشنگ سینسٹیویٹی کا تصور بھی ہے، یعنی 100 اور 200 روپے کے نقصان کا فرق بہت چبھتا ہے، لیکن 900 اور 1000 روپے کے نقصان کا فرق اتنا محسوس نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ درد کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم لاس ایورژن کی بات کرتے ہیں۔ بالکل، نقصان سے بچنے کی شدید خواہش۔ ہم انسانوں کے لیے 100 روپے کھونے کا دکھ 100 روپے پانے کی خوشی سے دگنا بھاری ہوتا ہے۔ مطلب ہم پروفٹ کمانے سے زیادہ لاس سے ڈرتے ہیں۔ جی، اور اس کی جڑیں ہمارے ارتقاء میں ہیں۔ جن انسانوں نے خطرے کو خوراک سے زیادہ اہمیت دی، وہی زندہ بچے، اور آج یہی چیز ہماری خریداری اور روزمرہ کے فیصلوں پر حاوی ہے۔ جیسے وہ اینڈومنٹ ایفیکٹ یا ملکیت کا اثر۔ وہ رچرڈ تھیلر کا کافی مگ والا تجربہ بڑا زبردست تھا۔ جن اسٹوڈنٹس کو مفت میں مگ ملا، انہوں نے اس کی قیمت ان اسٹوڈنٹ سے دگنی لگائی جو اسے خریدنا چاہتے تھے۔ کیونکہ جیسے ہی مگ ان کی ملکیت بنا، ان کے سسٹم 1 نے اسے کھونے کے دکھ کو بھی اس کی قیمت میں شامل کر دیا۔ لیکن ایک بات سوچنے والی ہے، کیا بازار میں جوتے بیچنے والا دکاندار بھی جوتے بیچتے وقت یہی دکھ محسوس کرتا ہے؟ نہیں، اور یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ عام تاجروں پر یہ اینڈومنٹ ایفیکٹ لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ دکاندار کے لیے وہ جوتے استعمال کی چیز نہیں ہے، وہ تو بس تبادلے کا ذریعہ ہے۔ اس کے دماغ میں وہ جوتے پہلے سے پیسوں کی شکل میں ہیں۔ اوہ صحیح، یہ اثر صرف ان چیزوں پر ہوتا ہے جنہیں ہم اپنے ذاتی استعمال کی ملکیت سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل، اور ویسے غریب لوگوں کی صورتحال تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہر خرچہ ایک نقصان کی طرح محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ان کا بجٹ اتنا محدود ہوتا ہے کہ ایک چیز خریدنے کا مطلب کسی اور ضروری چیز کی قربانی دینا ہے۔ یہ تو واقعی بڑا گہرا پوائنٹ ہے۔ اچھا، تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم نقصان سے اتنی خوف زدہ رہتے ہیں تو جب امکانات کی مطلب پروبیبلٹی کی بات آتی ہے تو ہمارا دماغ کیسے الجھ جاتا ہے؟ یہاں کہانمین 4 فولڈ پیٹرن کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا دماغ پرسنٹیج کو سیدھا نہیں سمجھتا۔ 2 بہت بڑے اثرات ہیں، پاسبلٹی ایفیکٹ اور سرٹنٹی ایفیکٹ۔ پاسبلٹی ایفیکٹ یعنی جب کسی چیز کا چانس 0 سے بڑھ کر 5% ہو جائے۔ ایگزیکٹلی، 0 سے 5 تک کا امکان ہمیں پاگل کر دیتا ہے۔ ہم اسے بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں، اسی لیے لوگ لاٹری کے ٹکٹ خریدتے ہیں، کیونکہ وہ اس ایک انتہائی معمولی امکان پر پوری امید لگا لیتے ہیں۔ اور سرٹینٹی ایفیکٹ اس کا الٹ ہے، یعنی 95% سے 100% کا سفر۔ جب ہمیں 95% جیتنے کی امید ہو تو ہم اس 5% خطرے سے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ ہم کم رقم پر سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ ہاں، کتاب میں ایک دیوانی مقدمے کی مثال سے یہ 4 فولڈ پیٹرن سمجھایا گیا ہے۔ فرض کریں آپ مدعی ہیں اور آپ کے مقدمہ جیتنے کا 95% چانس ہے۔ تو میں یقیناً چاہوں گا کہ کوئی خطرہ نہ رہے، میں عدالت کے باہر تھوڑے کم پیسوں پر سیٹلمنٹ کر لوں گا۔ ایگزیکٹلی، یہ سرٹنٹی ایفیکٹ ہے۔ لیکن دوسری طرف مدعا علیہ ہے جس کے ہارنے کا 95% چانس ہے۔ اسے پتا ہے نقصان یقینی ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ غالباً سوچے گا کہ چلو 5% تو بچنے کا چانس ہے، تو وہ رسک لے لے گا اور مقدمہ لڑے گا۔ 100% ایسا ہی ہوگا۔ وہ یقینی نقصان کو قبول کرنے کے بجائے خطرہ مول لے گا۔ اور دیکھیں، دونوں اپنے جذبات کی بنیاد پر فیصلے کریں، ریاضی پر نہیں۔ ارے واہ، تو کیا یہی وجہ ہے کہ ہم نایاب واقعات جیسے ہوائی جہاز کا گرنا یا دہشت گردی کے خطرے کو بھی اتنا بڑا چڑھا کر محسوس کرتے ہیں؟ بالکل، سسٹم 1 صرف جذباتی اور واضح تصویروں پر رد عمل دیتا ہے،
ہوائی جہاز گرنے کی تصویر دماغ میں اتنی خوفناک اور واضح ہوتی ہے کہ ہم اس کے شماریاتی امکان یعنی پروبیبلٹی کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر تصویر اور جذبات اتنے ہی طاقتور ہیں تو پھر ہم الفاظ بدل کر بھی فیصلوں کو مینیپولیٹ کر سکتے ہوں گے۔ اور یہی فریمنگ ایفیکٹس ہیں۔ صرف الفاظ کے ہیر پھیر سے پوری حقیقت بدل جاتی ہے۔ ایشیائی بیماری والے مسئلے کو ہی دیکھ لیں۔ ہاں، وہ جس میں 600 لوگوں کی جان خطرے میں ہوتی ہے۔ ہاں، اگر لوگوں سے کہا جائے کہ پروگرام اے سے 200 زندگیاں بچ جائیں گی تو سب اسے چنتے ہیں، لیکن اگر اسی بات کو یوں کہیں کہ 400 لوگ مر جائیں گے تو لوگ رسک لینا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ریاضی کے حساب سے دونوں باتوں کا مطلب بالکل ایک ہی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے ہم خود کو ہی بیوقوف بنا رہے ہوں۔ گوشت پر لکھا ہو 90% فیٹ فری تو فوراً خرید لیں گے، اور لکھا ہو 10% فیٹ تو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ ایگزیکٹلی۔ سسٹم 1 لفظ بچنے پر مثبت اور لفظ مرنے یا فیٹ پر منفی رد عمل دیتا ہے۔ کہان مین بتاتے ہیں کہ ہمیں چیزوں کو الگ الگ تنگ فریم میں دیکھنے کے بجائے ایک براڈ فریمنگ کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک مجموعی رسک پالیسی بنانی چاہیے۔ یہ سب جان کر تو لگ رہا ہے کہ ہمارے تمام معاشی اور روزمرہ کے فیصلے بہت ہی غیر منطقی اور فریمنگ کے محتاج ہیں۔ تو پھر ایک بہت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی خوشی یعنی ویل بینگ کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں؟ اور یہ اس کتاب کا سب سے خوبصورت اور فلسفیانہ حصہ ہے۔ کہان مین ہمیں 2 نفس یعنی 2 سیلز کا کانسیپٹ دیتے ہیں۔ ایک ہے ہمارا تجربہ کرنے والا نفس یا ایکسپیرینسنگ سیلف، یعنی وہ نفس جو اسی لمحے میں جی رہا ہے، جو درد یا خوشی کو ریئل ٹائم میں محسوس کر رہا ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا ہے ہمارا یاد رکھنے والا نفس یا ریممبرنگ سیلف، جو اس سارے تجربے کے ختم ہونے کے بعد ایک کہانی بناتا ہے اور مستقبل کے سارے فیصلے اسی یاد کی بنیاد پر کرتا ہے۔ لیکن میں نے پڑھا ہے کہ ہماری یادداشت ہمارے تجربے سے بالکل مختلف ہو سکتی ہے۔ ایسا کیسے؟ کیونکہ یاد رکھنے والا نفس تجربے کے دورانیے کو یعنی کتنا وقت لگا اسے بالکل بھول جاتا ہے۔ اسے ڈیوریشن نیگلیکٹ کہتے ہیں۔ وہ صرف 2 چیزیں یاد رکھتا ہے: تجربے کا کلائمیکس کیسا تھا اور اختتام کیسا تھا، جسے پیک اینڈ رول کہتے ہیں۔ اوہ، تو مطلب اگر کوئی بہت تکلیف دہ میڈیکل پروسیجر ہو اور وہ کافی دیر چلے لیکن آخری چند منٹوں میں ڈاکٹر درد کم کر دے تو مریض اسے ایک بہتر تجربہ سمجھے گا۔ ہاں بالکل، بنسبت اس مریض کے جس کا پروسیجر تھوڑی دیر کا تھا لیکن اس کا اختتام بہت تکلیف دہ تھا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ مطلب اگر میں ایک شاندار ریسٹورانٹ میں 20 منٹ تک دنیا کی بہترین بریانی کھا رہا ہوں، میرا ایکسپیرینسنگ سیلف بہت خوش ہے، لیکن بالکل آخری نوالے میں میرے دانت کے نیچے الائچی آ جاتی ہے اور سارا مزہ خراب۔ ہاں نا، تو میرا یاد رکھنے والا نفس ان 20 منٹوں کو بھول جائے گا اور صرف اس آخری کڑوے لمحے کی وجہ سے شاید میں دوبارہ اس ریسٹورنٹ میں کبھی نہ جاؤں۔ ایگزیکٹلی۔ ساحل سمندر کی چھٹیوں کی مثال بھی یہی ہے۔ اگر آپ کے 10 دن بہت شاندار گزریں لیکن واپسی کا سفر خراب ہو جائے تو آپ کی یادوں میں وہ چھٹیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو ہم دراصل تجربات کے لیے نہیں بلکہ اپنی یادوں کے لیے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ جو چیز ہمارے تجربہ کرنے والے نفس کو خوش کرتی ہے، ضروری نہیں کہ وہی ہمارے یاد رکھنے والے نفس کو بھی مطمئن کرے۔ بالکل۔ خوشی کے حصول کے لیے یہ تضاد ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ واقعی۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے اس تفصیلی جائزے کا دائرہ بھی اب مکمل ہوتا ہے۔ اس پوری سیریز میں ڈینیل کہنمن کی اس شاندار کتاب نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم انسان مکمل طور پر عقلی ایکونز نہیں ہیں۔ بالکل نہیں، ہم جذباتی اور بسا اوقات غیر منطقی انسان ہیں۔ ہاں، ہمارا سسٹم 1 ہمیں فوری فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے، لیکن وہ تعصبات اور ایلیوژنز کا شکار ہوتا ہے۔ اور سسٹم 2 تجزیہ تو کر سکتا ہے، لیکن وہ سست اور کاہل ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس سب کو جاننا اتنا ضروری ہے۔ جب ہمیں اپنے ذہن کی ان خامیوں کا علم ہوگا نا تو ہی ہم بہتر فیصلے کر سکیں گے۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس ڈیپ ڈائیو کو ختم کرتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک حتمی اور سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کا یاد رکھنے والا نفس ہی آپ کے سارے مستقبل کے فیصلے کر رہا ہے، تو کیا آپ واقعی اس موجودہ لمحے کو جی رہے ہیں یا صرف اپنے مستقبل کے لیے یادیں اکٹھی کرنے میں مصروف ہیں؟ اس بارے میں ضرور غور کیجیے گا۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔
تو اگر آپ کو یہ سیریز اور ہمارا یہ تفصیلی جائزہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی بار تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔